बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। बेटी की बीमारी पर शुरू में तो नुसरत खान ने कोई खास तवज्जो ना दी, मगर जो जो बीमारी तूल खींचती गई वो मुतफक्किर हो गया। जरनिगार उसकी इकलौती और चहेती बेटी थी और जल्द ही वो उसकी शादी का इरादा रखता था, मगर वो बिस्तर से लग गई थी। ऐसी सूरत में शादी का क्या सवाल उठता था। तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो नुसरत खान। उस शाम वो सुल्तान की महफिल शेरो अदब में हाजिर था, मगर उसके अंदर की फिक्रमंदी चेहरे से आया थी। ये बात महसूस करते हुए सुल्तान ने मुशफिकाना लहजे में सवाल किया और उसने सर झुकाकर बेटी की बीमारी का अहवाल बयान कर दिया। शहर के काबिल और जीरक अतिबा को दिखा लिया, मगर मर्ज बढ़ता रहा। जूं जूं दवा की के मिज़दाक उसकी बीमारी है कि बढ़ती ही जा रही है। एक बार तुम उसे अमीर आखूर जोना खान को भी दिखा लो। सुल्तान ने सारी बात सुनकर तदब्बुर भरे लहजे में मशवरा दिया। उसे इल्म तिब में बहुत महारत हासिल हो गई है। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम, नुसरत खान ने कुर्निश बजा लाते हुए जवाब दिया। मैं खुद भी जोना खान को खबर करवा दूंगा, सुल्तान ने कमाल शफकत से जवाब दिया। नवाजिश है सुल्तान मुअज्जम, नुसरत खान ने दोबारा आदाब पेश किया और शाम ढलते ही सुल्तान का खादिम खास जोना खान के पास उसका पैगाम लेकर हाजिर हो गया। अमीर नुसरत खान की साहबजादी की तबीयत नासाज है। सुल्तान मुअज्जम की ख्वाहिश है कि आप कल सुबह जाकर मरीजा का हाल देखकर इलाज तजवीज फरमा दें। बेहतर है, जोना खान ने संजीदगी से जवाब दिया और अगली सुबह नुसरत खान की हवेली की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ फेरोज खान भी था। वो फेरोज खान के बगैर कहीं नहीं जाता था। कल रात जब खुजस्ता अमीर नुसरत खान के सामने ख्वान लगा रही थी, तब बिल्कुल अचानक ही नुसरत खान ने उससे सवाल किया था, खुजस्ता भी, अब जरनिगार की तबीयत कैसी है? बस क्या बताऊं सरकार, खुजस्ता ने सूखा सा मुंह बनाकर रटा रटाया जुमला अदा किया। नन्ही बेगम की हालत तो खस्ता से खस्तातर होती जा रही है। लहजा भर को थमकर उसने नुसरत खान की तरफ देखा। उसके जुमले का खातिर ख्वाह असर हुआ था और नुसरत खान की आंखों से झांकती फिक्रमंदी में इजाफा हो गया था। मैं तो कहती हूँ ये जो कोचाए दिलबरा से हकीम आ रहे हैं, उन्हें तो आप मना ही कर दीजिए। उनके इलाज से जो रत्ती भर इफाका हुआ हो, हम भी यही सोच रहे हैं। नुसरत खान ने रकाबी से हाथ खींचते हुए जवाब दिया। अल्लाह, हमारी इतनी बड़ी दिल्ली में कोई ऐसा तबीब हकीम नहीं जो हमारी नन्ही बेगम के मर्ज की तशखीस कर सके और उनका इलाज कर सके, खुजस्ता ने दुहाई देने वाले अंदाज में कहा और आफ्ताबा लेकर नुसरत खान का हाथ धुलाने के लिए आगे बढ़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। नुसरत खान ने हाथ आगे किए। कल सुल्तान मुअज्जम को मेरे चेहरे से कुछ अंदाजा हुआ होगा, तभी उन्होंने परेशानी का सबब पूछा और मेरे बतलाने पर कमाल शफकत से एक तबीब का न सिर्फ नाम तजवीज किया, बल्कि अजराह मेहरबानी उसे सुबह यहाँ हाजिर होने का पैगाम भी भिजवा दिया। ये तो अच्छी खबर है। खुजस्ता ने हाथ पहुंचने के लिए अंगूठा आगे बढ़ाया और बोली, भला कौन तबीब है? मलिक जोना खान। नुसरत खान ने थोड़ा सा सर ऊंचा करके कदरे फखरिया लहजे में कहा। सुल्तान मुअज्जम उनकी लियाकत के मोतरिफ है। अपने दुख तकलीफ में पहले उन्हें ही तलब करते हैं। बहुत काबिल तबीब है। अच्छा। खुजस्ता के पेट में खुदबुद होने लगी। वो इशारे से खादमाओं को दस्तरखान बढ़ाने का कहती तेजी से जनान खाने की तरफ लपकी। शाम से शादाब बानो आई हुई थी। जरनिगार ने उसे रात के खाने पर रोक लिया था। उस वक्त वो दोनों कमरे में बैठी खुशगपियों में मसरूफ थी तो खुजस्ता अंदर दाखिल हुई। कुछ सुना तुमने नन्ही बेगम? कल तुम्हें देखने शाही तबीब मलिक जोना खान तशरीफ ला रहे हैं। उसकी घबराई हुई कैफियत पर हैरान होते हुए शादाब बानो ने जवाब दिया। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अरे सरकार अभी बता रहे थे, वो बहुत दाना तबीब हैं, सन रसीदा, जमाने के सर्दो गरम चशीदा। बताओ उन्होंने असल मर्ज भांप लिया तो? खुजस्ता ने असल परेशानी की निशानदही की। लो भला, ऐसा किस तरह मुमकिन है? इससे पहले भी तो कितने ही सन रसीदा, घाग और मशाक अतिबा आ चुके हैं, कोई कुछ भांप सका? सब अपनी अकल पर मातम करते वापिस हो गए। फिर भी शादाब बिटिया, हमें डर लग रहा है। तुम तो अभी चली जाओगी, सुबह दम हमको उनका सामना करना होगा। खुजस्ता ने खाइफ नजरों से शादाब बानो की तरफ देखा। अगर ये बात है तो लो, हम नहीं जाते। शादाब बानो ने दोनों हाथ फैलाकर शाहाना अंदाज में फैसला सुनाया। सच्ची? तुमने तो मेरे मुंह की बात कह दी। जरनिगार खुश होकर बोली, तुम रहोगी तो अन्ना भी का अलावा मेरा भी हौसला बना रहेगा। ठीक है तो अन्ना भी, आप किसी से हमारी हवेली पर कहलवा दीजिए कि आज रात माँ बदौलत जरनिगार के साथ रुकेंगे। हमें बुलवाने को पालकी ना भेजी जाए। अभी लो, खुजस्ता मुस्तादी से मसरूर लहजे में बोली, हम अभी सिराज को भेजकर कहलवाए देते हैं। और अगली सुबह सूरज के जर्दी पकड़ते ही मलिक जोना खान की सवारी हवेली के बड़े दरवाजे से आ लगी।
خدام انہیں بگی سے اتار کر بسد احترام اندر لے آئے۔ اندرونی ڈیوڑی پر خود نواب نصرت خان بنفس نفیس ملک جونا خان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ آداب نواب صاحب۔ جونا خان نے قدرے جھک کر شائستہ لہجے میں آداب پیش کیا۔ تسلیمات۔ نواب نصرت خان نے جواب دیا۔ اندر تشریف لے چلیے۔ یہ کہہ کر وہ جونا خان اور ننھے فیروز کو ساتھ لیے نشست گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نام کی حد تک تو پہلے سے ہی جونا خان کو جانتا تھا۔ ملک غازی سلطان خلجی کے قابل اور پسندیدہ اہلکاروں میں سے تھا، اور جونا خان اسی ملک غازی یعنی غیاث الدین کا چہیتا بیٹا تھا۔ شاہی تقریبات میں نصرت خان کا بارہا جونا خان سے آمنا سامنا بھی ہوا تھا، پر اتنے قریب سے ملنے کا آج پہلا اتفاق تھا، جبکہ ملک غازی سے وہ اچھی طرح آشنا تھا۔ زحمت کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ نشست گاہ میں داخل ہونے کے بعد ایک مخملی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نصرت خان نے قدرے شرمسار لہجے میں کہا، بھلا اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ جونا خان نے حسب عادت شائستہ لہجے میں جواب دیا، گو کہ یہ میرا پیشہ نہیں ہے، مگر خلق خدا کے استفادے کے لیے ہی میں نے یہ علم حاصل کیا ہے۔ سلطان معظم آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ نصرت خان نے نوجوان جونا خان کی طرف دیکھتے ہوئے رشک بھرے لہجے میں کہا، ان کی ذرا نوازی ہے۔ جونا خان نے انکساری سے ہاتھ ماتھے کی سمت لے جاتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ نصرت خان تحسین و رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی تالے بخت کی علامت تھی۔ بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں سے ذہانت اور دلکش کتابی چہرے سے متانت عیاں تھی۔ وہ باوقار، شاندار، سنجیدہ اور مدبر جوان دکھائی دیتا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد دو خادمائیں مشروبات اور دیگر لوازمات سے بھری سینیاں لیے حاضر ہوئی تھی۔ اگر آپ اجازت دے تو میں مریضہ کو۔ چند لمحوں بعد جونا خان نے اجازت طلب نظروں سے نصرت خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ نصرت خان نے دروازے پر استادہ خادم کو مخاطب کر کے کہا، سراج ذرا خجستہ بھی کو بلاؤ، اور اگلے ہی لمحے خجستہ بھی لپک جھپک کمرے میں داخل ہوئی اور جونا خان پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی 80 برس کا بوڑھا، بالشت بر لمبی سفید جھاگ سی داڑھی والا تجربہ کار طبیب ہوگا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ سامنے ایک خوبرو اور باوقار نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کے نقوش سے مشابہت رکھتا ایک 8-9 برس کا بچہ تھا۔ یہ جناب جونا خان ہے۔ نصرت خان نے بصد احترام اس کا تعارف کروایا۔ انہیں ذرا اندر لے جاؤ۔ جی بہتر سرکار۔ خجستہ بھی نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور جونا خان کو مخاطب ہو کر بولی، تشریف لائیے سرکار۔ جونا خان کو ساتھ لیے وہ زنان خانے کی طرف چل دی۔ جونا خان کے اشارے پر فیروز وہیں نشست گاہ میں بیٹھا رہا۔ زنان خانے کی ڈیوڑی میں واقع گول کمرے سے ملحق کمرے میں زرنگار اور شاداب موجود تھی۔ درمیان میں ایک دبیز پردہ چھت تا فرش حائل تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی خجستہ بھی نے جونا خان کے لیے پردے کے قریب ہی ایک نشست رکھ دی تھی۔ تشریف رکھیے سرکار۔ آپ کہیں تو میں مریضہ کا حال بیان کر دوں؟ جونا خان کے بیٹھتے ہی خجستہ جلدی سے بولی، نہیں، حال بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ جونا خان نے جواب دیا، میں نبض دیکھ کر خود ہی اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہتر۔ خجستہ سر تسلیم خم کر کے ڈوری لے کر تیزی سے پردے کے اس پار چلی گئی۔ زرنگار بانوں کی کلائی سے ڈوری باندھ کر اس نے اس کا دوسرا سرا جونا خان کے ہاتھ میں لا تھمایا۔ جونا خان نے ڈوری ہاتھ میں تھام کر آنکھیں بند کر کے تفکر شروع کر دیا تھا۔ کئی لمحوں تک وہ ڈوری کو ٹٹولتا اور گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر وہ خجستہ بھی کو مخاطب کر کے بولا، کلائی پر ڈوری کو ذرا اور کس دیجیے۔ جی بہتر۔ خجستہ خانم تیر کی تیزی سے پردے کی اس جانب لپکی۔ کئی لمحوں کے سکوت کے بعد جونا خان نے ڈوری ہاتھ سے چھوڑ دی اور خاموشی سے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سرکار، اگر آپ اجازت دے تو میں حال بیان کروں؟ اسے تذبذب میں دیکھ کر خجستہ بھی نے آگے بڑھ کر پھر پیشکش کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جونا خان نے گہری سانس لی۔ مجھے مرض کا اندازہ ہو گیا ہے۔ خدا نخواستہ کیا مرض ہے؟ خجستہ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ حیرت تو یہی ہے کہ کوئی مرض نہیں ہے۔ جونا خان کی پرسوچ آواز ابھری اور پردے کے اس پار موجود زرنگار اور شاداب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے سرکار؟ ننھی بیگم دن بدن لاغر ہوتی جا رہی ہے۔ خجستہ بھی نے سٹ پٹا کر تعویل پیش کی۔ انہیں کہیے کہ اپنی غذا پر توجہ دے۔ جونا خان کرسی سے اٹھتا ہوا بولا، کم خوراکی اور بے توجہی کے باعث کچھ کمزوری ہے۔ میں کچھ مقوی ادویات بھی لکھ دوں گا جس کے استعمال سے چند دنوں میں ہی چاقو چوبند ہو جائیں گی۔ یہ بات میں ابھی نواب صاحب کو سمجھائے دیتا ہوں، وہ نہ حق پریشان ہیں۔ جونا خان کے اختتامی جملے سن کر زرنگار اور شاداب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ شاداب گھبرا کر پردے کے قریب پہنچی۔ انا بھی ذرا حضرت طبیب کو روکیے تو، اس نے اندر سے خجستہ بھی کو مخاطب کر کے کہا، اور دروازے کی طرف قدم بڑھاتا جونا خان اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ میں حضرت کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان سے قبل بڑے بڑے نامی گرامی اور جید اطباء تشریف لا چکے ہیں۔ سب ہی نے مختلف امراض کا نام لیا۔
بھلا حضرت اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تشخیص درست ہے؟ شاداب بانو کے چبھتے ہوئے لہجے پر جونا خان نے لہجہ بھر کو پلٹ کر پردے کی طرف دیکھا۔ خاکسار کی تشخیص کس حد تک درست ہے اس کا اندازہ آپ لوگ بخوبی کر سکتے ہیں، البتہ کچھ کمزوری ہے، کچھ مقوی ادویات سے وہ جاتی رہے گی۔ رہا سوال دیگر اطباء کی تشخیص کا تو غالباً انہوں نے پہلے مریضہ کا احوال سنا ہوگا۔ بھڈا تو بہت گھاگ ہے، شاداب نے کس مسا کر زرنگار کے کان میں سرگوشی کی۔ آواز سے تو بڈھا نہیں لگتا۔ زرنگار نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور شاداب کو ایک جانب کرتے خود پردے سے آ لگی۔ حضرت آپ سے ایک گزارش ہے، اس نے پردے کی جھرری پر آنکھیں رکھتے ہوئے التماس بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی آپ بابا جان سے اپنی تشخیص کا تذکرہ نہ کیجیے گا، مجھے 2-4 دن اپنی ادویات استعمال کر لینے دیجیے۔ اس تصور سے ہی ان دونوں کا دم نکلا جاتا تھا کہ نصرت خان کو حقیقت حال کا علم ہوگا تو ان دونوں کو کس قدر ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور مہینوں کی محنت الگ اکارت جائے گی۔ اس کی ملتجی آواز پر جونا خان نے حیران نظروں سے پلٹ کر دیکھا۔ پردے کی جھرری سے جھانکتی زرنگار اپنی جگہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنا لائق، دانا اور قابل طبیب ایک 18-19 برس کا نوجوان بھی ہو سکتا ہے، یہ بات تو اس نے سوچی بھی نہ تھی۔ سفید امامے اور سفید کرتے میں اس کا سرخ و سندلی رنگ بہت نمایاں تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار اور متانت تھی، وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار نوجوان تھا۔ جونا خان مریضہ کی گزارش کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا، اس کے باوجود اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ 18-19 برس کی عمر میں یہ لیاقت، یہ قابلیت حیرت انگیز ہے۔ جونا خان کے جانے کے بعد وہ تینوں حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی، پر ہیں شادی شدہ۔ ان کا 8-9 برس کا بیٹا ساتھ آیا تھا۔ خجستہ بھی نے اپنی معلومات کا خزانہ لٹایا۔ انا بھی سٹیا گئی ہو گیا؟ شاداب بانو تنک کر بولی۔ خود 18 برس کے ہیں، 8-9 برس کا بیٹا ہوا تو کیا 10 برس کی عمر میں باپ بن گئے تھے؟ ہاں یہ تو ہے، خجستہ بھی نے تائید بھرے انداز میں سر ہلایا۔ یہ سب باتیں چھوڑو اور اس کے پیچھے لپکو، دیکھو وہ چچا جان سے کیا کہتا ہے۔ شاداب نے اجلت میں ہاتھ ہلاتے ہوئے خجستہ بھی کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور وہ لپکتی ہوئی باہر چلی۔ زنان خانے کی ڈیوڑی کے باہر موجود خواجہ سرا سراج اسے اپنے ہمراہ لے کر دوبارہ نشست گاہ پہنچ چکا تھا۔ آپ نے صاحبزادی کو ملاحظہ کیا؟ نصرت خان نے بے تابانہ سوال کیا۔ جی، جونا خان کا جواب مختصر تھا۔ کیا مرض پایا؟ نصرت خان نے اسی بےتابی سے اگلا سوال کیا۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، جونا خان نے پرسوچ نظروں سے نصرت خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ مقوی ادویات لکھ دی ہیں، آپ شاہی شفا خانے سے منگوا لیجئے گا، چند دنوں میں خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اب آپ کب تشریف لائیں گے؟ نصرت خان نے سوال کیا۔ شاید اب اس کی ضرورت نہ پڑے، جونا خان نے زیر لب کہا، اور اگر ضرورت محسوس ہو بلا لیجئے گا، خاکسار حاضر ہو جائے گا۔ شکریہ ملک جونا خان، نصرت خان نے ممنون لہجے میں کہتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے جونا خان نے اسی اخلاص و احترام سے تھام لیا۔ نصرت خان اسے داخلی دروازے تک اس کی سواری تک چھوڑنے آیا تھا اور جونا خان الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتا فیروز خان کے ساتھ بگی میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ زرنگار کے علاج کے لیے کتنے ہی ماہر اور قابل اطباء آ چکے تھے، مگر کوئی بھی اصل صورتحال کو نہ بھانپ سکا، مگر اس نوجوان طبیب نے چند لمحوں میں اصل وجہ جان لی تھی۔ زرنگار اس کی قابلیت اور لیاقت پر اش اش کر اٹھی تھی۔ شاداب بھی بے حد متاثر ہوئی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا، زرنگار کی سیاہ آنکھوں میں اس کا سراپا محو گردش تھا، کانوں میں اس کی شیریں اور نرم آواز گونجتی اور سوچوں میں اس کا کتابی متین چہرہ مسکراتا تھا۔ شاداب، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران ہو کر شاداب سے سوال کرتی۔ وہ اپنے دل کی اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ ابھی ایک بیماری کا قضیہ چل رہا تھا کہ تمہیں دوسرا مرض لاحق ہو گیا۔ شاداب نے اس کے الجھن بھرے چہرے کی طرف دیکھ کر شرارت بھرے لہجے میں کہا، تو وہ گھبرا کر پوچھنے لگی، دوسرا مرض؟ بھلا کون سا مرض؟ پتہ نہیں، ابھی ان کیفیات کو یہ نام دینا درست ہے یا نہیں۔ شاداب نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، مگر قرینِ قیاس یہی ہے کہ جلد ہی اس مرض کا نام عشق ہو جائے گا۔ ہائے اللہ! زرنگار نے دل تھام لیا۔ اسی شام نصرت خان بیٹی کی مزاج پرسی کو آیا تھا۔ اب کیسا محسوس کرتی ہو؟ پہلے سے تو افاقہ ہے، زرنگار کی بجائے خجستہ بھی نے جواب دیا، پر لگتا ہے ایک آدھ بار انہیں اور زحمت دینی پڑے گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ نصرت خان افاقے کا سن کر خاصا خوش ہوا تھا۔ وہ ترنگ میں بولا، بڑا قابل لڑکا ہے، اس کم سنی میں اس نے مختلف مضامین میں عبور حاصل کیا ہے، روشن دماغ ہے، منطق، فلسفہ، ریاضی، علم نجوم، شعر و ادب کے علاوہ خوش نویسی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور علم طب میں تو اس کی استعداد تم نے دیکھ ہی لی۔ جی سرکار، خجستہ بھی نے حیران ہو کر پلکیں جھپکائیں۔ پنجاب کے گورنر غازی ملک کا بڑا بیٹا ہے، سلطان معظم بھی عزت دیتے ہیں،
خدا نظر بد سے بچائے، بڑا لائق اور بے مثال بچہ ہے۔ جی سرکار، خجستہ بھی نے دوبارہ تائید بھرے انداز میں سر ہلایا۔ شاداب بھی پلکیں واقعے جونا خان کی تعریفیں سن رہی تھی اور یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کسی ایک شخص میں کیا اتنی ڈھیر ساری صلاحیتیں ایک ہی وقت میں جمع ہو سکتی ہیں۔ اور زرنگار سوچ رہی تھی کہ میں جس عجوبہ روزگار انسان کا انتظار کر رہی تھی، کیا یہ وہی ہے؟ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی اس کا خیالی پیکر حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ موجود ہوگا۔ اور اسی شام نصرت خان نے خادم کے ذریعے اسے بلا بھیجا تھا اور اگلی صبح حسب سابق وہ پھر آ موجود ہوا تھا۔ خجستہ بھی اسے زنان خانے میں لے آئی تھی۔ دبیس پردے کے اس پار زرنگار شاداب کے ساتھ موجود تھی۔ آج شاداب نے اس کی لیاقت جانچنے کے لیے ایک عجب شرارت کی تھی۔ ڈوری کا ایک سرا زرنگار کی کلائی میں باندھنے کی بجائے اس کی پالتو بلی کی ٹانگ میں باندھ دیا تھا۔ جونا خان ڈوری کو ہاتھ میں تھام کر کئی لمحوں تک پلکیں جھپک جھپک کر ڈوری کی سمت دیکھتا رہا تھا۔ اس کے متین چہرے سے حیرانی اور بے یقینی ٹپک رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے دروازے کے باہر کھڑے سراج کو مخاطب کر کے کہا، ذرا نواب صاحب کو بلا لاؤ۔ حکم سنتے ہی وہ بجا آوری کے لیے دوڑ پڑا اور اگلے ہی لمحے نصرت خان کمرے میں آ داخل ہوا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر جھٹ شاداب نے ڈوری بلی کے پنجے سے نکال کر زرنگار کی کلائی پر باندھ دی۔ نصرت خان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جونا خان احتراماً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خجستہ نے لپک کر دوسری کرسی قریب کھسکا دی تھی۔ تشریف رکھیے۔ نصرت خان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کی اجازت سے میں مریضہ کی نبض محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ جونا خان نے نگاہیں جھکا کر سنجیدہ لہجے میں کہا، ڈوری سے کچھ اتنا زیادہ واضح نہیں ہو رہا۔ آپ معالج ہیں۔ نصرت خان خوش دلی سے بولا، معالج اور استاد سے کیسا پردہ؟ پھر وہ خجستہ سے مخاطب ہو کر بولا، خجستہ بھی ذرا اپنی ننھی بیگم سے کہو ہاتھ پردے سے باہر نکال لیں۔ ہائے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ زرنگار کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا یہ شرارت مت کرو، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ شاداب ڈھٹائی سے مسکرائی اور سرگوشی میں بولی، اب آپ ذرا پردے کے پاس جا کر اپنی نازک کلائی ان کے ہاتھ میں دے دیجئے۔ اف توبہ! زرنگار کے گلابی رخسار گلنار ہو گئے۔ ذرا کلائی باہر نکالیے تو۔ خجستہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پردے سے باہر کرتے ہوئے کہا۔ مہندی کے ان نابی رنگ میں اس کا گلابی ہاتھ سرخ و سفید اور ارغوانی پھولوں والے مخملی پردے سے جھانکتا بے حد حسین لگ رہا تھا۔ جونا خان نے لہجہ بھر کو ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہنائی مدھر خوشبو ہوا میں تحلیل ہو کر اس کے مشام جان میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے اپنی مضبوط خوبصورت انگلیوں سے اس کی نازک کلائی تھام کر نبض ٹٹولنے کی کوشش کی۔ گلابی صحت مند چکور ناخنوں سے سجی اس کی لمبی مضبوط انگلیاں اس کی نبض کی دھمک محسوس کر رہی تھی اور اسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جونا خان کی انگلیوں کے پوروں سے ایک انوکھی تپش زرنگار کی رگوں میں گھلتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے رگوں پہ میں شعلے سے لپکتے محسوس ہو رہے تھے۔ جونا خان شعلوں کی اس لپک کو محسوس کر کے احساس کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ دیا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ نصرت خان نے جلدی سے پوچھا۔ جی۔ جونا خان نے سر جھکا کر سنجیدگی سے جواب دیا، بظاہر تو سب علامات درست ہیں اور اگر کچھ ہوا تو میں رکے کے ذریعے آپ کو مطلع کر دوں گا۔ بہتر۔ نصرت خان اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نسخہ تجویز کیجئے، میں ذرا باہر کے معاملات نپٹاتا ہوں۔ جونا خان کاغذ پر ادویات لکھنے لگا۔ صاحبزادی شادی شدہ ہیں؟ لکھتے لکھتے اس نے دھیمی آواز میں خجستہ بی سے پوچھا۔ وہی تو اصل قضیہ ہے۔ خجستہ بی رو دینے والے انداز میں گویا ہوئی۔ بڑے سرکار کے چچیرے بھائی کے صاحبزادے مراد خان سے رشتہ طے ہے۔ اب ان کی عادات و خصائل کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، تب سے ہی ننھی بیگم صاحب فراش ہیں۔ اب ایسی بیماری کمزوری میں شادی کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ ٹھیک۔ جونا خان نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اب میں مرض کی اصل جڑ کو پا گیا ہوں۔ میں رکے میں تحریر کر کے قبلہ نواب صاحب کے پاس بھجوا دوں گا۔ اب اجازت چاہوں گا۔ یہ کہہ کر جونا خان اٹھ کھڑا ہوا۔ کل تو آپ نے ڈوری سے مرض بھانپ لیا تھا، آج براہ راست نبض دیکھنے کی کیوں حاجت پیش آئی؟ شاداب کی شرارت بھری دھیمی آواز ابھری۔ کیونکہ پیالی بھر دودھ اور چھیچڑوں کی خوراک تجویز کرنا مجھے کچھ نامناسب لگ رہا تھا۔ جونا خان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور باوقار انداز میں قدم دھرتا دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ زرنگار اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑی پردے کی جھرری سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود آنکھیں بن گیا تھا اور وہ آنکھیں اس شخص پر جمی ہوئی تھی جس نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ زرنگار بانو بیگم، اس سے پہلے کہ جونا خان حقیقت حال کے بیان کے ساتھ چچا جان کی خدمت میں رکا ارسال کر دے، تم خود انہیں ایک رکا بھیج دو۔ شاداب نے زرنگار کے دلکش چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ اس شام وہ دونوں حویلی کے پائیں باغ میں مہندی کی باڑ کے قریب بینچ پر بیٹھی تھی۔ زرنگار قدرے افسردہ اور دل گرفتہ دکھائی دے رہی تھی۔
میں یہ سوچ کر خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ اگر جونا خان نے ساری حقیقت بابا جان کے گوش گزار کر دی تو وہ جانے کیا کر گزرے، کریں گے کیا۔ شاداب نے آنکھیں پھیلا کر زرنگار کی طرف دیکھا۔ گھڑی کی چوتھائی میں بھائی جان سے تمہارے عقد کی تاریخ طے کر دیں گے، اور نہیں تو کیا۔ مراد خان سے تو زرنگار کو پہلے ہی عقد قبول نہ تھا، اور اب جونا خان کو دیکھ لینے اور اس کے اوصاف جان لینے کے بعد تو گویا یہ عقد ناممکنات میں شامل ہو گیا تھا۔ شاداب، تم تو جانتی ہو ان 2 دنوں میں کس کیفیت میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ اب یہ دل صرف ان کے لیے ہی دھڑکتا ہے، اب اس نام کے سوا کوئی نام میرے نام کے ساتھ نہیں جڑ سکتا۔ اگر وارفتگی اور دیوانگی کی اس منزل کو پہنچ چکی ہو تو کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ شاداب نے حوصلہ بڑھایا۔ کیا کروں؟ وہ تو ہر احساس اور ہر جذبے سے انجان اور ناواقف ہیں۔ زرنگار نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم ایک رکا لکھ کر انا بی کے ذریعے ان تک پہنچا دو۔ ہائے اللہ، خدا نہ خواستہ راز فاش ہوا تو مجھ سمیت بابا جان بھی کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے۔ زرنگار نے دہل کر جواب دیا۔ یہ راز کون فاش کرے گا؟ شاداب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میں، انا بی، یا وہ خود یعنی جونا خان؟ زرنگار خاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ ہم تینوں ہی قابل اعتبار ہیں، تم کو بے فکر ہو کر دل کا حال تحریر کرنا چاہیے، ساتھ ہی بیماری کا ڈھونگ اور اس ڈھونگ کی وجہ بھی لکھ دینا۔ بہت غور و خوض کے بعد آخر زرنگار جونا خان کو نامہ لکھنے پر تیار ہو گئی۔ اس شام جونا خان اپنے کتب خانے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سر جھکائے فیروز بیٹھا ہفتے بھر کی علمی کاوشوں کا احوال بیان کر رہا تھا۔ جونا خان کی خواہش تھی کہ فیروز اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرے اور اسے اپنے ساتھ دلی لانے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا، مگر فیروز خان کو طلب علم کا کوئی خاص شوق نہ تھا۔ وہ پڑھنے لکھنے کی نسبت کھیل کود میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ جونا خان کو اس سے بے پناہ محبت تھی، جس کے باعث وہ خود اس پر سختی کرتا، نہ ہی کسی استاد کو کرنے دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فیروز کی تعلیم کا سلسلہ نہایت سست روی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ رہائش گاہ کے بیرونی دروازے پر ایک پالکی آ کر رکی۔ کہاروں کی پکار پر ایک خادم دوڑتا ہوا پالکی کے پاس پہنچا۔ میں نواب نصرت خان کی خاص خادمہ ہوں۔ خجستہ بی نے پالکی کا پردہ سرکا کر باہر جھانکتے ہوئے خادم سے اپنا تعارف کروایا۔ میں ملک جونا خان کے لیے رکا لائی ہوں، ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ ان سے عرض کر دینا کہ خادمہ پالکی میں بیٹھی جواب کی منتظر ہیں، زبانی یا تحریری، اسی وقت جواب عنایت کر دیں۔ جی بہتر۔ خادم نامہ لے کر تیزی سے مکان کے اندر چلا گیا۔ جونا خان کئی لمحوں تک حیران نظروں سے نامے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ جو پڑھتا جاتا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جاتے تھے۔ زرنگار بانو نے لکھا تھا، آپ ایک روشن دماغ اور دانا انسان ہیں۔ آپ پہلے ہی دن جان گئے تھے کہ مجھے کوئی مرض نہیں، یہ سچ ہے۔ بیماری کا یہ ڈھونگ میں نے محض اس لیے رچایا تھا کہ مراد خان جیسے بد اتوار شخص سے شادی سے بچا جا سکے۔ کیا اس سلسلے میں آپ مجھے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ تمام تر تگ و دو کے باوجود وہ تلوار ہنوز سر پر لٹک رہی ہے۔ پالکی میں بیٹھی بی بی جواب کی منتظر ہیں۔ خط پڑھ کر جونا خان کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر خادم نے مؤدبانہ انداز میں اسے یاد دلایا، تم ان سے کہہ دو کل صبح ہم خود آ کر جواب دیں گے۔ اور اگلی صبح پردے کے دوسری جانب کھڑے ہو کر جونا خان نے اسے کہا تھا، آپ ایک تعلیم یافتہ اور بالغ لڑکی ہیں، آپ کسی ناپسندیدہ شخص سے عقد سے انکار کا پورا حق رکھتی ہیں، میرے لیے یہ ممکن نہ ہوگا۔ زرنگار کی مایوس آواز ابھری، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ سلطان معظم جلد ہی یہ قانون نافذ کرنے والے ہیں جس کے تحت امراء نوابین آپس میں رشتے ناطے نہیں کر سکیں گے۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی یہ ناطہ آپ ٹوٹ جائے گا۔ اوہ اچھا، زرنگار حیران ہوئی۔ اب اجازت چاہوں گا۔ جونا خان واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک گزارش اور تھی، زرنگار نے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ فرمائیے۔ وہ اپنی جگہ تھم گیا۔ اگر کوئی لڑکی اپنی پسند کے کسی شخص سے عقد کی آرزو رکھتی ہو تب، زرنگار نے دھڑکتے لہجے میں آخر دل کی بات کہہ دی، تب اسے اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی آرزو کا اظہار کر دینا چاہیے۔ جونا خان کا جواب تھا، کیا اسلام میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ وہ لڑکی اس شخص سے براہ راست سوال کر سکے؟ بالکل ہے، جونا خان نے دو ٹوک جواب دیا۔ اسلام میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب خاتون نے خود شادی کا پیام بھجوایا۔ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ زرنگار نے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں، جونا خان کا جواب تھا۔ تو ملک جونا خان، زرنگار نے اپنی تمام ہمتیں مجتمع کر کے مضبوط لہجے میں کہا، میں زرنگار بانو بنت نصرت خان آپ سے عقد کی آرزومند ہوں۔ جونا خان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زرنگار کی طرف سے یہ سوال آئے گا۔ لہجہ بھر کو وہ اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ کیا آپ مجھے یہ خوش بختی عطا کر سکتے ہیں؟ اسے ساکت و جامد پا کر زرنگار نے دوبارہ سوال کیا۔ بیوی، میں نے اب تک اس سلسلے میں نہیں سوچا۔ کئی لمحوں بعد وہ گلا صاف کر کے نیچی آواز میں گویا ہوا، فی الوقت حصول علم ہی میرا اولین شوق ہے۔ آنے والے چند سالوں تک میرا عقد کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں آپ کا ارادہ بننے تک انتظار کر سکتی ہوں،
زرنگار نے صاف آواز میں جواب دیا، اور اگر یہ ارادہ کبھی بن ہی نہ پایا تو میں زندگی کے آخری لمحے تک آپ کی راہ دیکھوں گی۔ جب کبھی آپ کا ارادہ بن جائے تو میرے گھر تشریف لے آئیے گا، آپ کی خاطر یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور یہ آنکھیں تا حیات آپ کی منتظر رہیں گی۔ جونا خان نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ سامنے پردوں کے درمیان زرنگار اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت آنکھوں میں امید کی شمع جلائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جونا خان نے اگلے ہی لمحے نگاہیں جھکا لی تھی اور کوئی جواب دیے بنا تیزی سے واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ اس کی زندگی میں عشق و محبت اور شادی جیسی چیزوں کے لیے فرصت تھی نہ گنجائش۔ وہ ایک نرالی سوچ رکھنے والا نوجوان تھا۔ اس کے خواب عام انسانوں سے بالکل الگ تھے۔ وہ اپنے دور کے انسانوں سے 100 سال آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ کسرے 1000 ستون کی بالائی منزل پہ سلطان علاؤدین خلجی کی کشادہ آراستہ خوابگاہ کے اندرونی محرابی دروں میں جھولتے حریری پردوں سے ہوا کے نرم جھونکے اٹکھیلیاں کرتے کمرے کی خوابناک فضا کو گدگدا کر جگا رہے تھے۔ وسیع خوابگاہ کے فرش پر دبیز ایرانی قالین بچھے تھے۔ مسحری کے داہنی جانب چاندی کی چھوٹی میز پر چاندی کی سراہی میں آب یخ دھرا تھا۔ کبھی اس میز پر ساگر و مینا سجے ہوتے تھے، مگر جب سے سلطان نے شراب نوشی سے توبہ کی تھی، اس کمرے میں کیا پورے شہر اور پورے ملک میں شراب کی کشید، خرید و فروخت اور پینا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ خود سلطان نے اپنا میکدہ اور شراب کے ظروف توڑ دیے تھے۔ اس روز بدایون کے باہر اس قدر شراب بہائی گئی تھی کہ زمین نشے میں ڈوب گئی تھی۔ پچھلے کئی ہفتوں سے سلطان خلجی کی طبیعت ناساز تھی۔ سلطنت کے مسائل، جنگی مہمات، آئے دن کی بغاوتوں کا سدباب اور سب سے بڑھ کر بڑھتی ہوئی عمر، ان سب چیزوں نے سلطان کو بیمار ڈال دیا تھا۔ آج جبکہ اسے اپنے بیٹوں اور ملکہ کی توجہ اور تیمارداری کی ضرورت تھی، وہ سب اس سے گریزاں اور نالاں تھے۔ اس کے بیٹوں خضر خان، شادی خان اور مبارک شاہ کی مشترکہ رائے تھی کہ ایک کم ذات نو مسلم غلام ملک کافور کی صحبت کے باعث سلطان علیل و لاگر ہوا تھا۔ وہ سب ملک کافور سے شدید نفرت کرتے اور اسے تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سلطان زیادہ ہی نہیں، تمام امراء بھی اس خواجہ سرا سے عاجز و بیزار تھے، مگر اس نے اپنی خدمت گزاری اور چرب زبانی سے سلطان کے دل میں ایسی جگہ بنائی تھی کہ اس کے سوا سلطان کو کچھ اور دکھائی ہی نہ دیتا تھا، اور وہ آٹھوں پہر سائے کی طرح سلطان کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور موقع ملتے ہی ملکہ اور شہزادوں کے خلاف سلطان کے ذہن میں زہر انڈیلنے لگتا۔ جاؤ ذرا ملکہ جہاں کو بلا کر لاؤ، سلطان نے نرم بستر پر کسمساتے ہوئے دروازے پر استادہ خادم کو حکم دیا۔ خادم نے لہجہ بھر کو سلطان کے بستر کے قریب کھڑے ملک کافور کی طرف دیکھا اور اس کا مخصوص اشارہ پا کر کورنش بجا لاتا تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ دیکھتے ہو ملک کافور، پیغام بھیجا جائے، بلوایا جائے تو کوئی آئے تو آئے، ورنہ خود سے کسی کو خیال نہیں آتا، سلطان نے شکوے بھرے لہجے میں ملک کافور کو مخاطب کر کے کہا۔ سچ فرماتے ہیں سلطان معظم، ملک کافور نے دکھ بھرے انداز میں سر ہلایا۔ کل شام کو میں نے از خود شادی خان کو بلا بھیجا تھا کہ گھڑی بھر کو آپ کے پاس عیادت کو آ جائیں، مگر انہوں نے، ملک کافور نے عورتوں کے سے انداز میں ایک ہاتھ کو ماتھے پر رکھ کر ناگن کی طرح بل کھا کر رخ دوسری طرف گھما لیا۔ کیا جواب دیا اس نے؟ سلطان کے لہجے میں حیرت کے ساتھ بے نام سا قلق بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا، بس سرکار، میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے عاجزی سے ہاتھ جوڑے۔ اس نابکار نے جو کچھ بھی کہا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے من و عن بیان کر دو، سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سرکار، شہزادے نے کہلوا بھیجا، اس سٹیائے ہوئے بڈھے کے پاس بیٹھ کر کون اپنا وقت ضائع کرے؟ کیا؟ ملک کافور کی بات سن کر سلطان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس بدبخت نے ہمیں سٹیایا ہوا بڈھا کہا؟ وہ تیش میں بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ زن مرید ہمیشہ سے ایسا ہی بد زبان اور نالائق ہے۔ تبھی وہ خادم لوٹ آیا جو ملکہ جہاں کو بلانے کے لیے گیا تھا۔ سلطان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ملکہ جہاں مصروف ہیں، آج چھوٹے شہزادے عمر خان کی 5ویں سالگرہ ہے۔ ملکہ عالیہ نے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ کیا؟ سلطان نے حیران نظروں سے پہلے خادم کو پھر ملک کافور کو دیکھا۔ ہمارے بغیر بچوں کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کسی کو ہم سے رسمن کہنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، تم دیکھ رہے ہو ملک کافور؟ جی سرکار، میں تو روز ہی دیکھتا ہوں۔ آج کل ملکہ عالیہ روز ہی کوئی نہ کوئی جشن اور تقریب منا رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی پوتے کی چھٹی، کبھی کسی کا ختنہ، کبھی مونڈن اور کبھی سالگرہ، اور اس طرح خوشیاں مناتے سمے وہ یہ بات بالکل بھول جاتی ہیں کہ ان کے سر کا تاج بستر پر پڑا کرا رہا ہے۔ آہ ملک کافور، سلطان کے لبوں سے ایک کرا نکلی اور وہ دھپ سے بستر پر گر گیا۔ جب سے سلطان علاؤدین خلجی بیمار پڑا تھا،
اور اس کے قریب اس کے غلام ملک کافور کے سوا اور کوئی نہ پھٹکتا تھا۔ اس کے رشتہ داروں، بیٹوں، بیویوں، افسروں اور عمرا وزراء سبھی نے اس سے لاپرواہی برتنی شروع کر دی تھی۔ ایسے میں سلطان کا برا فروختہ ہونا بجا تھا۔ ملک کافور جسے اس نے سپہ سالار بنایا تھا، ان حالات میں خود سلطان بننے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس نے نہایت عیاری سے ایک منصوبہ تیار کیا تھا اور بڑی چابک دستی سے اس منصوبے پر عمل پیرا تھا۔ ملک کافور، خضر خان کو طلب کرو۔ اچانک ہی سلطان نے پرجلال آواز میں حکم صادر فرمایا۔ سلطان معظم، خضر خان اپنے ہونے والے خسر اولغ خان کے ساتھ گجرات میں ہے۔ ملک کافور نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، آپ فرماتے ہیں تو میں پیغام بھجوائے دیتا ہوں، مگر مجھے توقع نہیں کہ وہ آنے کی زحمت فرمائیں گے۔ انہیں حکم شاہی بھیجو کہ وہ دونوں فوراً ہماری خدمت میں حاضر ہوں۔ سلطان نے آگ بگولا ہوتے ہوئے حکم دیا۔ اولغ خان ملک کافور کی آنکھوں میں بہت کھٹکتا تھا، اس لیے کہ وہ خضر خان کا پشت پناہ تھا۔ اسے دہلی پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ادھر سلطان کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔ اس حالت میں ملک کافور نے اس کی دن رات خدمت کر کے اس کا دل اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہو گیا کہ اب سلطان اس کی آنکھوں سے دیکھتا اور اس کے دماغ سے سوچتا۔ وہ ہر وقت سلطان کی خدمت میں حاضر رہتا، اپنی وفا اور محبت کا یقین دلاتا اور موقع ملتے ہی شہزادوں اور دیگر امراء کے خلاف اس کے کان بھرنے لگتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان کے بیٹے تھے بھی نالائق۔ اس نے دراصل اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر کبھی کوئی توجہ نہ دی تھی اور انہیں کاروبار سلطنت سے ہمیشہ دور رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف حکومت بلکہ باپ سے بھی وہ دور ہو گئے تھے۔ سلطان کی بیماری نے طوالت کھینچی تو بیوی اور بیٹوں نے اس کی تیمارداری اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو سلطان ملک کافور کی طرف مزید راغب اور بیٹوں کی طرف سے متنفر ہو گیا۔ ملک کافور نے سب سے پہلے سلطان کے دونوں بڑے شہزادوں خضر خان اور شادی خان کی طرف سے بدگمان کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اولغ خان کی شکایت بھی جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اولغ خان کو قتل اور خضر خان اور شادی خان دونوں شہزادوں کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ ملک کافور نے دونوں شہزادوں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا اور اولغ خان کو جو دہلی کی سمت آ رہا تھا راستے میں ہی قتل کروا دیا۔ اس شام ملک جونا خان اپنے مکان کے صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا، تبھی ایک ایلچی نے آ کر اطلاع دی تھی کہ سلطان معظم کی طبیعت سخت ناساز ہے، انہوں نے جونا خان کو طلب کیا ہے۔ جونا خان فوری طور پر نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا قصر ہزار ستون کی جانب رواں دواں تھا کہ اسے دور سے ایک شخص آتا نظر آیا، جس نے اشارے سے جونا خان کو رکنے کے لیے کہا۔ جونا خان نے گھوڑے کی راسیں کھینچ کر گھوڑا ٹھہرا لیا۔ کیسے ہیں ملک جونا خان؟ آنے والے نے دور سے ہی دوستانہ انداز میں بازو لہراتے ہوئے جونا خان کو مخاطب کیا۔ جونا خان نے فوراً ہی اسے پہچان لیا۔ وہ نواب نصرت خان تھا اور اسے دیکھتے ہی اسے بے ساختہ اس کی بیٹی زرنگار بانو یاد آ گئی۔ مہینوں بیت گئے تھے، پھر اس طرف سے کوئی نامہ و پیام آیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی پلٹ کر اس طرف دیکھا تھا۔ اوہ نواب صاحب آپ! جونا خان گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بڑے تپاک سے نصرت خان سے بغل گیر ہوا۔ اب تو دربار لگتا ہی نہیں کہ کبھی کبھار وہیں ملاقات ہو جاتی تھی۔ نصرت خان نے افسردہ لہجے میں کہا، آپ سنائیے کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، پچھلے دنوں میں بابا جان کے پاس دیپال پور گیا ہوا تھا، 2 روز قبل ہی واپس لوٹا ہوں۔ جونا خان نے نرم لہجے میں بتایا۔ اس وقت کہاں کا قصد ہے؟ نصرت خان نے پوچھا۔ سلطان معظم کی طرف سے بلاوا آیا تھا، ان کی طبیعت ناساز ہے، یاد فرمایا ہے، جونا خان نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت تو مہینوں سے ناساز ہے، نصرت خان نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا، مگر انہوں نے آپ کو اب یاد کیا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں وہ آپ کی طبی لیاقت پر بے حد بھروسہ رکھتے ہیں۔ جی یہ ان کی عنایت ہے، جونا خان سعادت مندی سے بولا۔ کئی بار میں نے خود سے سوچا کہ ان کی عیادت کو جاؤں، مگر وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اچھا ہوا آپ نہیں گئے، کیونکہ شاید آپ کا جانا بیکار ہی ثابت ہوتا، کیونکہ ملک کافور کسی کو بھی سلطان سے ملنے نہیں دیتا۔ نصرت خان کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ اوہ! جونا خان کے لب پر تشویش انداز میں سکڑ گئے، مگر اس نے اس خبر پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ چلیے پھر ٹھیک ہے، نصرت خان نے گہرا سانس لے کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو آپ جائیے، میں نے بھی سوچا ہے کہ ایک آدھ دن میں بھی ملاقات کی کوشش کروں گا۔ جی بہتر۔ جونا خان نے مسافے کے لیے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ نگہبان۔ نصرت خان الوداعی انداز میں سر کو جنبش دیتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ جونا خان گھوڑے پر سوار ہو کر قصر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ قصر کے بیرونی گیٹ پر متعین حفاظتی دستے نے اسے اندر جانے دیا تھا۔ وہ تیزی سے قصر کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ قصر میں موجود خدام، خواجہ سرا اور دیگر عملہ جونا خان کو پہچانتا تھا۔ وہ امیر آخور تھا، اس ناطے سے اکثر سلطان کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔
दूसरा वो एक अच्छा तबीब था जिस पर वो भरोसा करता था और किसी भी मामूली तकलीफ में भी उसे तलब करता था। और तीसरे वो मलिक गाजी का बेटा था और मलिक गाजी को कसरे दरबार और अहले दरबार की निगाहों में बेहद इज्जत थी। वो बिना रोक टोक सीढ़ियां तय करता बालाई मंजिल पर पहुंच गया। राहदारी में मुतय्यन खुद्दाम ने उसे झुककर सलाम किया और सुल्तान की ख्वाबगाह तक रहनुमाई की। जी फरमाइए। ख्वाबगाह के दरवाजे पर मुतय्यन खंजर बरदार दरबानों ने अनजान नजरों से उसकी तरफ देखा। जोना खान ने चौंक कर सर उठाया। आज दरबानों के चेहरे नए लग रहे थे। गालिबन मलिक काफूर ने साबका दरबान तब्दील कर दिए थे। मैं मलिक जोना खान हूं और सुल्तान से मुलाकात करना चाहता हूं। जोना खान ने अपना तारुफ करवाया। ऐसा मुमकिन नहीं है, एक खादिम ने जवाब दिया। उनकी तबीयत नासाज है और वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते। मुझे खुद उन्होंने तलब किया है, मैं तबीब भी हूं। खुद्दाम ने एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखा और फिर जरा सा गर्दन घुमाकर एक और खादिम को करीब बुलाया। ये तबीब है और सुल्तान मुअज्जम के तलब करने पर उन्हें देखने आए हैं। दरवाजे पर मुतय्यन दरबान की बात सुनते ही वो खादिम अंदर चला गया और चंद ही लम्हों बाद दरवाजे पर मलिक काफूर का चेहरा नमूदार हुआ। मलिक काफूर एक नौ मुस्लिम गुलाम था। सुल्तान अलाउद्दीन की सियासी गलतियों में एक बड़ी गलती यह भी थी कि उसने मलिक काफूर को गैर मामूली अहमियत दी थी। उमराए दरबार मलिक काफूर के असर रसूख से नाला थे मगर सुल्तान की वजह से खामोश थे। वो मलिक काफूर को नजरे हकारत से देखते थे और उसे किसी तकरीमो इक्तदार का मुस्तहिक नहीं समझते थे। मगर सुल्तान को एक जिद सी हो गई थी कि क्योंकि वह मलिक काफूर पर मेहरबान है लिहाजा सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। चुनाचे उसने उमरा की मुखालफत के बावजूद मलिक काफूर को मलिक नाइब का खिताब अता कर दिया। ओह जनाब तशरीफ लाए हैं। वो जोना खान को देखकर बोला। वो न सिर्फ उससे खूब अच्छी तरह वाकिफ था बल्कि उसकी इज्जत भी करता था क्योंकि वो एक काबिल और बहादुर अफसर था और मलिक गाजी जैसे दलेर सिपह सलार और काबिल इंसान का चहीता बेटा था। वो मलिक गाजी की मोहतात और अपने काम से काम रखने वाली आदत को पसंद करता था। वो हमेशा अपनी ही दुनिया में खुश और मगन रहता था। उसने कभी नाजायज दिल्ली की हदूद में दाखिल होने की कोशिश नहीं की थी और ना ही दीगर उमरा और वज़रा की तरह कभी उसे नजर हकारत से देखा था। जी, जोना खान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। मुझे कसर के किसी खादिम ने इत्तला दी थी कि सुल्तान मुअज्जम ने मुझे तलब किया है। मलिक काफूर ने मोटे मोटे होंठों पर मकाराना मुस्कुराहट बखेरी। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। सुल्तान मुअज्जम की तबीयत अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है और वो आजकल में दरबार भी लगाने का इरादा रखते हैं। मुझे अफसोस है कि आपको बिला वजह जहमत उठानी पड़ी। इस वक्त आप सुल्तान मुअज्जम से मुलाकात ना कर सकेंगे। दरबार में तशरीफ ले आइएगा, सुल्तान का दीदार हो जाएगा। बेहतर। जोना खान ने अजीब नजरों से मलिक काफूर की तरफ देखते हुए वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। वो सीढ़ियां उतरते वक्त सोच रहा था कि मलिक नुसरत खान का अंदाजा किस कदर दुरुस्त था। घर पहुंचकर उसने अपने वालिद मलिक गाजी के नाम एक नामा तहरीर किया। बाबा जान, दिल्ली की फिजा अजीब और कसरे सुल्तान का माहौल अजीब तर हो गया है। आज मेरा कसर में जाने का इत्तेफाक हुआ। हर समत एक साजिशी फिजा महसूस हुई। तूफान के आने से कबल का सकूत तारी था। हर समत एक अजब सी वहशत, वीरानी और उदासी थी। मलिक गाजी ने बेटे को जवाबन लिखा। लख्ते जिगर, किसी भी मामले में दखल दर माकुलात की हाजत नहीं। हालात जब तक साजगार रहते हैं दिल्ली में रहो और जब रहना नागवार गुजरने लगे तो दीपालपुर लौट आना। जोना खान को बाप का मशवरा पसंद आया। उसने फैसला किया कि अगर हालात इसी नहज पर चलते रहे तो वो फेरोज खान को लेकर बाप की जागीर पर चला जाएगा। वह उठकर दरीचे में आ खड़ा हुआ। नीले आसमान की वुसअतों में 14वीं का चांद अपनी तमाम तर रानाइयों और ताबानियों के साथ मुस्कुरा रहा था। चांदनी के सुनहरी गुबार में टिमटिमाते तारों का रुपहला उजाला भी मदगम था। जोना खान यकटक चांद की ओर देखे गया और जाने कैसे आप ही आप उसका ध्यान जरनिगार बानों की तरफ चला गया। उस दमकते चांद और उसके दिलनशी चेहरे में कोई मुमासलत और मुशाबहत थी जरूर। उसे चांद देखकर जरनिगार का चेहरा याद आ गया था। वो पर्दे से निकलकर बेख्तियार उसके सामने आ गई थी। उसे उसकी ये अदा नागवार नहीं गुजरी थी। उसके उस बेसाख्ता अमर में बेहयाई नहीं बल्कि जनून खेजी का उनसर शामिल था। मगर वो क्या कर सकता था। उसकी जिंदगी में किसी दिल के जनू और किसी चेहरे के फसूं के लिए गुंजाइश ही ना थी। उसकी सोचें किसी और ही डगर की मुसाफिर थी और उसके ख्वाबों की मंजिल कुछ और ही थी। अगली शाम नवाब नुसरत खान ने सुल्तान से मुलाकात का फैसला किया था। वो तैयार होकर निकलने का कष्ट ही कर रहा था कि खुजस्ता भी आ गई। सरकार, कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं? उसने नुसरत खान को तैयार देखकर हैरत से सवाल किया। हाँ, मैं जरा सुल्तान मुअज्जम की अयादत को जा रहा हूँ। बेहतर होता पहले आप नन्ही बेगम की अयादत कर लेते। खुजस्ताबी ने सर झुकाकर मरी हुई आवाज में कहा। क्या हुआ जरनिगार को? नुसरत खान ने चौंक कर हैरत से पूछा।
मलिक जोना खान के इलाज के बाद से रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। सुल्तान के हुक्म के बाद से उमरा के आपसी रिश्तों नातों पर क्योंकि पाबंदी आयद कर दी गई थी, चुनाचे मुराद खान से उसकी शादी नहीं हो सकती थी और वह बात वहीं खत्म हो गई थी। पिछले दिनों खबर आई थी कि अजफर खान ने अपने बेटे मुराद खान का अक्द किसी हमसाई की बेटी से कर दिया था। क्योंकि शादाब बानो ब्याह कर मथुरा जा बसी थी, इसलिए जरनिगार को किसी तरफ से कोई खबर ना मिलती थी। 2 रोज से तेज बुखार है, बिस्तर पर पड़ी करा रही है। खुजस्ता बीबी ने सूखा सा मुंह बनाकर इत्तला दी, इस वक्त मुमकिन हो तो किसी हकीम तबीब को बुलवा दीजिए, वरना कल सुबह तो जरूर ही ये काम कीजिएगा। अच्छा, नुसरत खान ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। चलो इस वक्त मैं खुद उसकी अयादत कर लेता हूँ। वो लंबे लंबे ढाक भरता जनान खाने की तरफ बढ़ गया था। जरनिगार बानो बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। जोना खान से मुलाकात और उसकी मोहब्बत में एक तरफा गिरफ्तार हो जाने के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई थी। रूह में बेकली और आंखों में इंतजार समा गया था। जानती थी ये तलब लाहासिल और ये इंतजार बेमानी है, मगर वो अपने दिल का क्या करती। वो तो सिर्फ उसी दुश्मने जहां का नाम लिए जाता था। उस नामे के बाद उसने फिर किसी नामा व पयाम की कोशिश और मुलाकात की आरजू ना की थी। जोना खान तक उसके एहसासात पहुंच चुके थे। अब अगला कदम उसी की तरफ से उठाया जाना चाहिए था। सो वो होंठों पर सकूत और आंखों में इंतजार के दिए जलाए उसके कदम उठाए जाने की राह तक रही थी। शादाब बानो की मथुरा रुखसती के बाद वो बेहद तन्हा हो गई थी और तन्हाई और महरूमी के उस एहसास ने उसकी रूह को बेकल कर दिया था और देखते ही देखते वो बिस्तर से जा लगी थी। जरनिगार बानो, नुसरत खान ने बेटी को प्यार भरे लहजे में पुकारा। बाबा जान। उसने आहिस्तगी से करवट बदलकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां नुसरत खान आंखों में हैरत और अफसोस लिए बेटी का बीमार और पजमुर्दा चेहरा देख रहा था। कैसी तबीयत है लाडली? वो प्यार भरे लहजे में पूछता करीब चला आया था। मैं ठीक हूं बाबा जान, वो नकाहत भरी आवाज में बोली। ये अन्ना भी बिला वजह ही आपको परेशान करने के लिए यहां ले आई है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जरनिगार, उसने उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए धीमे लहजे में कहा। खैर फिक्र की कोई बात नहीं, मैं कल सुबह मलिक जोना खान को बुलवा भेजता हूँ। मलिक जोना खान? जरनिगार के साकित लबों ने उस नाम का बोसा लिया और उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। मगर सुना है वो दीपालपुर गए हुए हैं, खुजस्ता बीबी ने आगे बढ़कर कहा। नहीं, अभी 2 रोज कबल ही तो सरे राह उनसे मुलाकात हुई है। नुसरत खान ने वजाहत की और वापसी के लिए उठ खड़ा हुआ। अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। उसने झुककर एक बार फिर जरनिगार की पेशानी पर हाथ रखा और आहिस्तगी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी बिल्कुल अचानक ही दरवाजे के कुंडे में उसका पटका अटक गया और वो ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। इलाही खैर! जरनिगार बेसाख्ता घबराकर उठ बैठी। नुसरत खान झुककर कुंडे से अपनी कमर का पटका अलहदा कर रहा था। खुजस्ता बीबी ने आगे बढ़कर मदद करनी चाही, मगर तब तक वो पटका छुड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल गया था। अन्ना भी, ये तो अच्छा शगुन नहीं है। जरनिगार ने परेशान नजरों से खुजस्ता को देखते हुए घबराए हुए लहजे में कहा। अल्लाह बख्शे दादी जान मरहुमा इसे बहुत ही बुरी अलामत करार देती थी। आप जरा लपक कर बाबा जान का सदका तो निकालिए। जी बेहतर। खुजस्ता खुद भी उस वक्त से हिरासा परेशान खड़ी थी। जरनिगार की बात सुनकर तेजी से बाहर की तरफ लपकी। चने की दाल, सरसों का तेल, सुर्ख मिर्चें और मुर्गी का अंडा, उसके अलावा 11 अशरफियां भी सदके की सीनी में धरी थी। ये क्या खुजस्ता भी? नुसरत खान ने हैरत से ये सब देखा। सदका है सरकार, बस आप इस सीनी को हाथ लगा दीजिए। खुजस्ता बीबी के कहने पर नुसरत खान ने मुस्कुराते हुए सीनी को छूकर कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। कुछ ही देर बाद वो अपने घोड़े पर सवार कसरे 1000 सतून की जानिब महवे सफर था। कसर के सारे दरबार, चौबदार, गुलाम, खुद्दाम उसे पहचानते थे। वो सुल्तान के करीब तरीन साथियों में से एक था। उसकी अपनी एक तकरीम थी। वो बैरूनी दरवाजे से गुजरकर रिहायशी इमारत तक पहुंच गया और घोड़े से उतरकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। सीढ़ियों से चढ़कर जो ही वो बालाई मंजिल पर आया, उसने देखा कि सारे ही गुलाम और ख्वाजा सरा तब्दील कर दिए गए थे। वो अपनी जगह खड़ा इधर उधर आते जाते ख्वाजा सराओं को हैरत से देख रहा था। तभी 2 ख्वाजा सरा उसकी तरफ लपके। आप ऊपर कैसे आ गए? एक ने बद तहजीबी से सवाल किया। आपको क्या मालूम नहीं कि मलिक काफूर की इजाजत के बगैर ये सीढ़ियां चढ़ना मना है? मैं लानत भेजता हूं मलिक काफूर पर। नुसरत खान एकदम गुस्से में आ गया। मैं सुल्तान मुअज्जम का करीबी रफीक नुसरत खान हूं और नुसरत खान को किसी गुलाम से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। नुसरत खान की ऊंची आवाज जरा फासले पर वाक़े सुल्तान खिलजी की ख्वाबगाह तक पहुंच रही थी। मलिक काफूर फौरन ही दरवाजा खोल लपक झपक सीढ़ियों के करीब आ पहुंचा। आप यहाँ खड़े शोर मचाकर सुल्तान मुअज्जम को क्यों परेशान कर रहे हैं? उसने सवाल किया। मैं सुल्तान मुअज्जम से मुलाकात के लिए आया हूँ, नुसरत खान ने गुस्सा जब्त करते हुए भारी आवाज में कहा, और मिले बगैर वापिस नहीं जाऊंगा। सुल्तान मुअज्जम सो रहे हैं, इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते, मलिक काफूर ने जवाब दिया।
میں اس سے قبل 3 بار مختلف اوقات میں آ چکا ہوں، ہر بار مجھے یہی جواب ملتا ہے۔ نصرت خان تنک کر بولا، آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم ان سے کسی کو ملنے نہیں دیتے؟ لگتا ہے تم نے انہیں قید کر رکھا ہے۔ اگر ایسا بھی ہے تو تجھے کیا؟ ملک کافور نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ تو اپنی نبیڑ، تجھے دوسروں سے کیا؟ اس کا گستاخانہ لہجہ نصرت خان کو چراغ پا کر گیا۔ 2 کوڑی کے غلام، تو مجھ سے زبان لڑانے کی گستاخی کر رہا ہے؟ نصرت خان نے چیخ کر کہا، تو نے جو منصوبہ بنایا ہے میں اسے بھانپ گیا ہوں، تو دیکھ میں اب کیا کرتا ہوں۔ میں ابھی تمام امراء وزراء کو جمع کروں گا اور تیری اس اجارہ داری کا سدے باب کر کے دم لوں گا۔ چند لمحوں تک ملک کافور اس کی طرف حقارت بھری نظروں سے تکتا رہا، پھر ہنکارا بھر کر پلٹ گیا۔ نصرت خان غصے میں بھرا واپسی کے لیے مڑا۔ تو زندہ سلامت گھر پہنچے گا تبھی تو کچھ کر سکے گا، ملک کافور نے زہر خند سے سوچا، اور دور کھڑے اپنے ساتھی خواجہ سرا کے جسے اس نے حال ہی میں اپنے گاؤں سے یہاں بلوایا تھا اشارے سے قریب بلایا۔ وہ خواجہ سرا کے جس کا نام سورج تھا تیزی سے لپکتا اس کے قریب چلایا۔ غصے میں کھولتا، ایک ساتھ کئی زینے اترتا، نصرت خان نیچے پہنچا تھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے امیر الپ خان کے گھر جائے، مگر پھر ہر سمت رات کے سائے پھیلتے دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس وقت کسی کے گھر جانا مناسب نہ ہوگا، تو کیوں نہ یہ کام کل صبح کے لیے اٹھا رکھا جائے اور الپ خان کے ساتھ دیگر امراء اور وزراء کو بھی بلوا کر اس مسئلے پر گفت و شنید کی جائے۔ اس کے دل میں کہیں ہلکا سا یہ شبہ بھی تھا کہ کہیں دیگر لوگ اس سلسلے میں اس کی مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سلطان خلجی کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اس کی سخت روی، درست مزاجی اور طبیعت میں تلخی کا عنصر مزید بڑھتا چلا گیا تھا۔ سلطان کی انتہائی سختی اور دباؤ کی پالیسی نے ہر خاص و عام کو سلطنت کا دشمن بنا دیا تھا۔ راجپوت ریاستوں کے سردار اور حکمران بھی سلطان کے خلاف ہو گئے تھے۔ دوست تو رہے ایک طرف، اس نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی کبھی مشفقانہ رویہ روا نہ رکھا تھا، اور ملک کافور کے کہنے میں آ کر ولی عہد شہزادہ خضر خان اور شہزادہ شادی خان کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا تھا۔ ان حالات میں کون اس سے ہمدردی کر سکتا تھا؟ مگر نصرت خان کے دل میں اس کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ اس کا سچا اور مخلص دوست تھا، جبکہ سلطان کی وجہ سے ہی اس کی اکلوتی بیٹی اب تک کنواری بیٹھی تھی۔ امراء اور نوابین کے باہمی اشتراک سے جنم لینے والی سازشوں اور بغاوتوں کے سد باب کے لیے سلطان نے یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ امراء اور نوابین سلطان سے اجازت لیے بغیر باہمی طور پر رشتے ناطے نہیں کر سکتے۔ نصرت خان نے زرنگار کا رشتہ اپنے چچیرے بھائی اظفر خان کے بیٹے سے طے کیا تھا۔ جب وہ شادی کی اجازت لینے سلطان کے پاس گیا تھا تو اس نے دوستی اور تعلق کے رشتے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ سلطان کے انکار سے نصرت خان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ آج بھی اس کا وفادار تھا اور اسے ایک غلام کی قید میں دیکھ کر غصے سے کھول گیا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم گھوڑا دوڑاتا اپنی حویلی تک پہنچ گیا۔ حویلی کی فصیل میں نصب لکڑی کا بڑا پھاٹک دربان نے اسے دیکھتے ہی کھول دیا تھا۔ وہ گھوڑے کو اسی طرح سر پر دوڑاتا ہوا رہائشی عمارت تک آ پہنچا۔ سائس نے آگے بڑھ کر گھوڑا رکتے ہی اس کی لگام تھام لی اور نصرت خان کود کر نیچے آ گیا۔ ابھی اس نے اندر کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ احاطے کی دیوار پھاند کر ایک سیاہ تنومند شخص منہ میں خنجر دبائے اس پر ٹوٹ پڑا۔ سائس گھوڑا لے کر مڑا ہی تھا کہ پیچھے نصرت خان پر یہ ناگہانی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ گھوڑا چھوڑ چیختا ہوا خنجر بردار شخص سے لپٹ گیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر پھاٹک پر متعین دربان اور حویلی کے اندر موجود خدام باہر نکل آئے۔ اس صورتحال نے قاتل کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے خنجر سے پے در پہ اندھا دھند کئی وار کیے اور سائس کو دھکیلتا بجلی کی سرعت سے دوڑتا ہوا احاطے کی دیوار تک گیا اور اچھل کر دیوار پر چڑھ کر دوسری جانب کودا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ خدام نصرت خان کو اٹھا کر قریبی کمرے میں لے آئے تھے۔ اس کے زخموں سے بری طرح خون رس رہا تھا۔ سراج بھاگا ہوا زنان خانے میں اطلاع دینے گیا۔ یا پروردگار! خجستہ بی بی اور زرنگار بانو ایک ساتھ دہل کر بولی تھی، آپ ذرا ادھر چلیے اور خون روکنے کی کوئی تدبیر کیجیے، تب تک میں حکیم کو بلا کر لاتا ہوں۔ سراج نے کہا، میں بھی چلوں گی۔ زرنگار نے روتے ہوئے کہا، ادھر سب لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہاں مردانے میں آپ کیا کریں گی؟ میں لمحہ لمحہ کی خبر آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ سراج نے اسے سمجھایا اور خجستہ کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں حکیم بھی پہنچ گیا تھا۔ گو کہ زخم زیادہ کاری نہ تھے، مگر خون زیادہ بہ جانے کے باعث نصرت خان پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ کئی حکیم اور طبیب بلا لیے گئے تھے۔ نصرت خان کا چچیرا بھائی اظفر خان بھی موجود ہوا تھا۔ نصرت خان پر قاتلانہ حملے کی جس سے خبر ملتی وہ پرسان حال کو چلا آیا تھا، اسی لیے رات گئے تک زرنگار کو باپ کی صورت دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتے ہی خجستہ بی بی نے پردہ کروا کر زرنگار کو بلوا لیا۔ نصرت خان بستر پر بے سود پڑا تھا، خون رک گیا تھا، زخموں پر پٹیاں کس دی گئی تھی، مگر ہنوز وہ ہوش میں نہ تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی اور اد کھلی آنکھوں سے نقاہت جھانک رہی تھی۔ بابا جان،
زرنگار پٹی تھام کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ خود کو سنبھالو ننھی بیگم، خجستہ نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ اللہ نے چاہا تو زخم چند دنوں میں بھر جائیں گے اور سرکار بالکل بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ اتنے حکیم طبیب جمع تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ بابا اب تک ہوش میں نہیں آئے؟ زرنگار نے سوال کیا۔ خون زیادہ بہہ جانے کے باعث نکاہت اور کمزوری ہے، سراج نے آگے بڑھ کر وضاحت کی۔ اور ویسے بھی سرکار اظفر نے فیصلہ کیا ہے کہ صبح سویرے ملک جونا خان کو بلوایا جائے گا۔ ہاں، یہ بہت اچھا ہوگا۔ خجستہ بی بی نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ میں تو کہتی ہوں انہیں اسی وقت بلوا لینا چاہیے، ان کی اہلیت اور قابلیت سے کسے انکار ہے؟ تجھ نابکار سے اتنا سا کام بھی نہ ہو سکا؟ ٹھیک اسی لمحے کسرے ہزار ستون کے ایک چھوٹے کمرے میں ملک کافور ایک سیاہ رنگ کے موٹے اور ٹھگنے غلام پر برس رہا تھا۔ اپنے کام میں مہارت کا تجھے اس قدر دعویٰ ہے اور تو اتنا معمولی سا کام بھی نہ کر سکا؟ سرکار کیا کرتا؟ گھڑی کی چوتھائی میں سائس مجھ سے آ چمٹا تھا۔ شور شرابہ سن کر خدام کی ایک فوج نکل آئی تھی، پھر بھی میں نے حد الوسع کام کرنے کی کوشش کی، مگر غلام نے سر جھکا کر دھیمے اور شرمسار لہجے میں وضاحت کی۔ وہ زندہ بچ گیا، اب کیا کیا جائے؟ ملک کافور نے ہاتھ ملتے ہوئے زیر لب کہا۔ جو حکیم علاج کے لیے بلایا گیا ہے اس سے ساز باز کر کے غلام نے مشورہ دینا چاہا، مگر ملک کافور کو اپنی جانب گھورتے دیکھ کر درمیان میں ہی رک گیا۔ جانتے بھی ہو اس کے علاج معالجے کے لیے کل صبح ملک جونا خان کو بلوایا جا رہا ہے۔ تو سرکار میں ابھی جا کر جونا خان سے مل لیتا ہوں، غلام نے جلدی سے کہا۔ تو جونا خان کو نہیں جانتا؟ ملک کافور نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اسے خریدا نہیں جا سکتا؟ تو کچھ ڈرا دھمکا کر؟ غلام کی بات پر ملک کافور کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ملک غازی کا بیٹا ہے، اس دلیر باپ کے بیٹے کو ڈرا دھمکا کر کام نہیں نکالا جا سکتا۔ تو پھر؟ غلام نے وحشت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ تو یہ کہ اب ہمیں اپنے منصوبے پر جلد از جلد عمل پیرا ہو جانا چاہیے، ملک کافور نے کہا۔ پھر اس غلام کے پیچھے سر جھکائے ہوئے اپنے خاص ساتھی بسم اللہ کو مخاطب کر کے کہا، وصیت نامہ کہاں ہے؟ تیار ہے، آپ کا حکم ہو تو لے آؤں؟ اس نے جلدی سے جواب دیا۔ ہاں فوراً لے آؤ، اس سے قبل کہ عمراء و وزراء کی حمیت بیدار ہو ہمیں سلطان علاؤالدین خلجی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دینا چاہیے، جو آپ مناسب سمجھے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس نے دھیمے مگر پرجوش لہجے میں جواب دیا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر وصیت نامہ لانے چلا گیا۔ ملک کافور وصیت نامہ لیے سلطان کی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا۔ سلطان اس وقت نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ ملک کافور نے اپنے ساتھی کی مدد سے اسے تکیوں کے سہارے بٹھاتے ہوئے مخاطب کیا، سلطان معظم اس کاغذ پر دستخط کر دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ سلطان نے نیم وا آنکھوں سے کاغذ کی طرف دیکھا۔ اس بات کو جانے دیجئے، بس آپ دستخط کر دیجئے۔ اب کے ملک کافور کے لہجے میں ایک سختی اور ناگواری تھی۔ سلطان نے ذرا سی پلکیں کھول کر ملک کافور کی طرف دیکھا۔ سلطان کو حیل و حجت میں مبتلا دیکھ کر وہ لپک کر سلطان کے پہلو میں آ بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی دستخط کروا دیے۔ دستخط ہوتے ہی ملک کافور نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر مانی خیز لہجے میں کہا، سلطان معظم کی وہ خاص دوا لے آؤ جسے پی کر سرکار کو ہمیشہ کے لیے قرار آ جائے۔ جی بہتر۔ وہ لپک کر ایک پیالہ لے آیا جس کے اندر ہلکے سبز رنگ کا کوئی مشروب تھا۔ اس وقت نہیں، سلطان نے نفی میں سر ہلاتے لڑکھڑاتی آواز میں مشروب پینے سے انکار کرنا چاہا، مگر ملک کافور اور اس کے ساتھی نے زبردستی پکڑ کر مشروب سلطان کے حلق میں انڈیل دیا۔ مشروب کے حلق سے اترتے ہی سلطان پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا تھا اور چند لمحوں بعد ہی اس کا سر ایک جانب لڑک گیا۔ چرخے نیلی فام پر گر گر کر سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے۔ کبھی بادلوں کی اوٹ سے چاند کا کملایا ہوا چہرہ جھانکنے لگتا تو دلی کے سنسان و ویران کوچہ و بازار میں ملگجا سا اجالا پھیل جاتا۔ اگلے ہی لمحے بدلی کا کوئی اور ٹکڑا آگے بڑھ کر سہمے ہوئے چاند کو اپنی آغوش میں لے لیتا تو ہر سو شب کی وحشت انگیز سیاہیاں بکھر جاتی۔ شاہی قصر کے پہلو میں واقع شاہی محلے کے حویلی نما شاندار مکانات ساکت و جامد کھڑے خاموش نظروں سے آکاش پر ہوتی چاند اور بادلوں کی آنکھ مچولی دیکھ رہے تھے۔ شاہی قصر کی پچھلی جانب نواب نصرت خان کی اونچی حویلی رات کے ان سناٹوں میں سکوت کا لبادہ اوڑے افسردہ دل گرفتہ کھڑی تھی۔ کل رات اس گھر کے مالک پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اگلی صبح جونا خان کو طلب کر لیا گیا تھا۔ کشادہ خوابگاہ کے دریچے نیم وا تھے جن سے ہوا کے ہلکے جھونکے شریر بچوں کی طرح اندر جھانکتے۔ دل چاہتا تو دریچے پھاند کر اندر چلے آتے، دل نہ چاہتا تو باہر کے باہر رخصت ہو جاتے۔ کمرے کے وسط میں بچھی کشادہ اور آرام دہ مسہری پر نصرت خان آنکھیں بند کیے بے سود پڑا تھا۔ اس کے سرخ و سفید توانا چہرے پر اس وقت پس مردگی اور زردی چھائی ہوئی تھی۔ پپڑی زدہ خشک لب باہم پیوست تھے اور الجھے ہوئے بال بے ترتیب سے شفاف پیشانی پر جھکے ہوئے تھے۔
اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا جونا خان افسردہ اور پرسوچ نظروں سے اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اسے آج صبح فجر کے وقت جو ہی نصرت خان کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی، وہ فوری طور پر یہاں آ گیا تھا اور آتے ہی اس نے پٹیاں اتروا کر ایک خاص انداز سے زخموں پر لیپ کر کے دوبارہ پٹیاں باندھ دی تھی، جس کے باعث خون کا رسنا تھم گیا تھا۔ جونا خان کے ساتھ دوسری کرسی پر بیٹھا بوڑھا شاہی حکیم احسن خان دہلوی خاموش نظروں سے جونا خان کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ جونا خان جب سے آیا تھا مختلف نسخہ جات مریض پر آزما رہا تھا۔ پتھر کے خرل میں سراج تواتر سے مختلف جڑی بوٹیاں اور اجزاء خرل کر رہا تھا، جنہیں خجستہ بی بی بسد مشکل نصرت خان کے حلق سے نیچے اتار رہی تھی۔ گو کہ خون کا رسنا بند ہو چکا تھا، مگر کل رات سے اب تک اس کے جسم سے اس قدر خون ضائع ہو چکا تھا کہ اب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی رگوں میں لہو نام کی کوئی چیز موجود ہی نہ ہو، اور یہی بات جونا خان کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ خون کی انتہائی قلت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ سرکار بفضل تعالی ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ صبح سے اب تک کئی بار کیا جانے والا سوال خجستہ بی بی نے اس وقت پھر دہرایا۔ جونا خان مریض کی دیگرگوں حالت اور خستہ حالی میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ بوڑھی انا کی آواز نہ سن سکا۔ دبیز پردوں کے پیچھے کھڑی زرنگار بانو مضطرب دل اور پریشان نظروں سے پردوں کے بیچ کی جھرری سے کبھی باپ کا پزمردہ چہرہ اور کبھی جونا خان کی پرتشویش صورت دیکھ رہی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے جونا خان کو دیکھا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً اس کی پیاسی نگاہیں اپنے مطلوب و مقصود کی بلائیں لیتی اور بے قرار دھڑکنیں مسرت و انبساط کی لے پر دیوانہ وار رقص کرتی، مگر تقدیر اس کے محبوب کو اس کے سامنے اس وقت لائی تھی جب اس کا عزیز جان باپ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا بستر پر بے سدھ پڑا تھا۔ کل رات سے رو رو کر اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو چکے تھے، گلاب جیسا چہرہ کملا گیا تھا، لمبے سیاہ گھنے بالوں کی الجھی لٹیں چہرے کے اطراف اور پشت پر بکھری ہوئی تھی۔ شکن آلود لباس اس کی بے خوابی اور بے آرامی کی داستان سنا رہا تھا۔ بھیگی پلکوں، نم آنکھوں اور خشک لبوں سے وہ بارگاہ رب العزت میں اپنے بابا جان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ خدا کی رحمت کے بعد اسے جونا خان کی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا۔ صبح دم جب سے جونا خان نے آ کر اس کے باپ کی مسیحائی کے فرائض سنبھالے تھے، اس کے تڑپتے بلکتے دل کو بے وجہ ہی قرار سا آ گیا تھا۔ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ جونا خان اپنے زور مسیحائی سے اس کے باپ کی زندگی کے بجھتے چراغ میں پھر سے روشنی بھر دے گا۔ وہ پر امید اور پر یقین نگاہوں سے اپنے مسیحا کی اور تکے جا رہی تھی، مگر مسیحا خود اس وقت حیران و پریشان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ مسیحائی کا کون سا ہنر آزمائے کہ جس کے طفیل اس لبے دم مریض کو حیات نو مل سکے۔ جونا خان کے وجیح چہرے پر سوچ کی لکیریں گہری ہوتی دیکھ کر زرنگار کی دھڑکنوں میں عجب سا اضطراب جاگنے لگا۔ ابھی چند لمحوں قبل خجستہ بی بی نے اس سے مریض کے بارے میں سوال کیا تھا۔ زرنگار مسیحا کے جواب کی منتظر تھی، مگر اس کی طرف سے جواب کی بجائے اذیت نہ خاموشی کا دورانیہ بڑھا تو زرنگار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ طبیب محترم، اس کے خشک لبوں سے مردہ سی آواز برآمد ہوئی۔ براہ کرم بتائیے بابا جان، ٹھیک تو ہو جائیں گے؟ جونا خان نے بے ساختہ چونک کر پردے کی سمت دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے نگاہیں دوبارہ مریض پر مرکوز کر دی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ جونا خان کو خود اپنی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی اور اپنے ادا کیے الفاظ بے اعتبار اور بے وقت سے لگ رہے تھے۔ انشاءاللہ نواب صاحب ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ ننی بیگم، اپنے کمرے میں چل کر کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ خجستہ بی بی نے پردے کے اس پار جا کر زرنگار بانوں کو شانوں سے تھامتے ہوئے رکت بھری آواز میں کہا۔ کل رات سے یہ وقت آ گیا، اب تک ایک کھیل بھی اڑ کر تمہارے منہ میں نہیں گئی، 2 گھونٹ دودھ ہی پی لو۔ کیسی باتیں کرتی ہو انا بھی؟ زرنگار نے حیرت بھری ناگواری سے جواب دیا۔ یہاں بابا جان بستر علالت پر پڑے ہیں، میں کس منہ سے کھاؤں اور کس دل سے آرام کروں؟ بڑے حکیم صاحب موجود ہیں، جونا خان موجود ہیں، ان پر تو تمہیں بہت اعتبار ہے نا؟ بس اب میرا کہاں مان لو اور گھڑی بھر کو اپنے کمرے میں چل کر آرام کر لو۔ خجستہ بی بی کے بے حد اصرار اور سراج اور بڑے حکیم احسن خان دہلوی کے کہنے پر آخر وہ اندر جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ بادل ناخواستہ وہ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی، مگر دل کو کسی کروٹ قرار نہ تھا۔ عجب سے خدشوں اور وسوسوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ شام کے سرمئی سائے دھیرے دھیرے رات کی سیاہی میں گھلنے لگے تھے۔ جونا خان فجر کے وقت سے نصرت خان کے تن مردہ میں زندگی کی رمق جگانے کے لیے اپنی سی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اس دوران وہ صرف فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے قریبی مسجد تک گیا تھا اور خجستہ بی بی اور سراج کے اصرار کے باوجود صبح سے اب تک اس نے کھانے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے تھکن کے گھمبیر سایوں کو دیکھ کر بڑے حکیم صاحب نے مشفق لہجے میں اسے مشورہ دیا۔ صبح سے رات ہو گئی، جونا خان بہتر ہوگا کہ اب آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے اور کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ مگر جونا خان نے کوئی تعویل پیش کرنی چاہی۔
آپ جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کر لیا، اب نواب صاحب کی طبیعت قدرے بہتر ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیے، میں یہیں موجود ہوں۔ سرکار نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، حکم ہو تو خوان لگا دوں۔ خجستہ بی بی کو جونا خان کی بھوک پیاس کا احساس رہ رہ کر کلس رہا تھا۔ وہ جھٹ سے بولی، سرکار 2 لقمے توڑ لیجئے، اس لونڈی کے دل کو قرار آ جائے گا۔ نہیں، ابھی اشتہا نہیں ہے، جونا خان نے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ البتہ قبلہ حکیم صاحب کے مشورے کے مطابق کچھ دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، صبح دم پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر وہ حکیم احسن خان کی طرف متوجہ ہو کر مؤدب لہجے میں بولا، آپ کے ہوتے فکر کی بات تو نہیں ہے، مگر آپ اگر اس ناچیز کی ضرورت محسوس کریں تو رات کے کسی بھی پہر بلا تکلف بلوا لیجئے گا، جیتے رہیے۔ بوڑھے حکیم نے مشفق لہجے میں جواب دیا، غازی ملک یقیناً خوش قسمت ہیں جو آپ جیسے صاحبزادے کے والد ہیں۔ جونا خان خدا حافظ کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار اپنے گھر کی طرف جاتا ہوا۔ جونا خان نصرت خان سے اپنی کل کی ملاقات اور اس ملاقات میں کی گئی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور پھر جانے کیسے اس کی سوچ کی رو زرنگار بانوں کی طرف بہہ نکلی۔ ادھر اپنے بستر پر لیٹی زرنگار بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح سے رات گئے تک وہ جس ہمدردی، جاں فشانی، محبت اور لگن سے نصرت خان کی صحت یابی کے لیے کوشاں تھا، اس کے اس پرخلوص اور بے لوث عمل نے زرنگار کی نگاہوں میں اس کی عزت و تکریم کچھ اور بڑھا دی تھی۔ شاہی قصر شام کے سرمئی دھندلکوں میں افسردہ و دل گرفتہ کھڑا تھا۔ دکھ کے بارے گراں سے بوجھل جھونکوں میں سسکیاں پوشیدہ تھی۔ در و دیوار سے اداسی اور ویرانی ٹپک رہی تھی۔ دربار کے لیے وقف طویل ایوان میں اس وقت موت کا سا سکوت طاری تھا۔ درباری سر جھکائے خاموش و رنجیدہ کھڑے تھے۔ یاقوت و زمرد سے سجا تخت اس وقت خالی تھا۔ اس تخت پر جلوہ گر ہونے والا سلطان علاؤ الدین خلجی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور تمام امراء و وزراء اس سانحے پر ماتم کرنے اور اظہار تعزیت کے لیے یہاں جمع تھے۔ دارالحکومت میں موجود وزراء و امراء کے علاوہ قریب و دور کے سب ہی پرگنوں اور صوبوں کے والی و کماندار بھی پہنچ چکے تھے۔ دیپال پور کا کماندار غازی ملک اپنے جوان سال صاحبزادے جونا خان اور 9 عمر بھتیجے فیروز خان کے ساتھ سر جھکائے رنجور کھڑا تھا۔ جونا خان کے جواں اور دلکش چہرے پر بھی فکر و تردد اور ملال کی پرچھائیاں لرزاں تھی۔ ایک طرف تو وہ ملک نصرت خان کی پرتشویش حالت کی طرف سے پریشان تھا، تو دوسری طرف سلطان کی اچانک موت کے بعد ملک میں پیدا ہونے والی صورتحال سے ہراساں تھا۔ وہ عظیم فرمانروا کہ جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی، تقدیر کے لکھے نے اس کو صفحہ ہستی سے یک جنبش قلم حرف غلط کی طرح مٹا دیا تھا۔ اتنا بڑا سانحہ وقوع پذیر ہوا تھا، مگر کوئی قیامت برپا نہ ہوئی تھی، نہ کوئی بھونچال آیا تھا، نہ گزرتے لمحوں کے قدم ڈگمگائے تھے، نہ متحرک ساعتوں کی نبضیں تھمی تھی۔ وقت کا کارواں جوں کا توں رواں دوا تھا، بس میرے کارواں تھک کر سو گیا تھا۔ اپنوں کی کج ادائیوں اور لاپرواہیوں سے عاجز ہو کر اس نے ملک کافور کو اپنا مان کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا تھا، اور اسی سنگ دل و دغاباز شخص نے دوست بن کر اس کی پیٹھ میں خنجر پیوست کیا تھا اور اس کی رگوں میں زہر اتار دیا تھا۔ اور یوں خلجی اپنے شاہانہ جاہو جلال، خسروانہ شان و شوکت کو بھول کر کسی بھی ایک عام آدمی کی طرح آنکھیں بند کر کے ابدی نیند سو گیا تھا۔ دربار میں موجود سبھی لوگ افسردہ و غمزدہ ملک کافور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد نائب ملک یعنی وزیر اعظم ملک کافور اپنے قریبی ساتھیوں خان کوچک، ہجرت خان اور خسرو ملک کے ساتھ دربار میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ ماتمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور اس کے چہرے سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ دربار میں داخل ہو کر اس نے ایک نگاہ حزن و ملال کی تصویر بنے سر جھکائے درباریوں پر ڈالی، پھر آہستگی سے چلتا تخت کے چبوترے پر جا کھڑا ہوا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، میرے منہ میں خاک، سلطان معظم علاؤ الدین خلجی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس کی غم و اندوہ میں ڈوبی آواز ابھری، افسوس افسوس۔ اس کے لہجہ بھر کو تھمتے ہی درباریوں نے ماتم کے سے انداز میں سینے پر ہاتھ مار کر اظہار تعزیت کیا۔ سلطان معظم کو سپرد خاک کرنے سے پہلے تخت و تاج کے وارث کا تعین ضروری ہے۔ اس نے درباریوں کے اظہار تعزیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں سلطان معظم کا نیا وصیت نامہ ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ایک دستاویز کو لہرا کر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے ایک طائرانہ نگاہ درباریوں پر ڈالی۔ وہ سب آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس نئے وصیت نامے کی روح سے سلطان مرحوم نے اپنے بڑے صاحبزادے خضر خان کو ولی عہدی سے معزول کر کے سب سے چھوٹے شاہزادے عمر خان کو ولی عہد مقرر کیا ہے۔ ان جملوں کے ادا ہوتے ہی پورے دربار میں بے چینی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ کئی درباریوں نے مضطرب انداز میں پہلو بدلا اور کچھ نے مشکوک اور مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس وصیت نامے پر سلطان مرحوم کے دستخط اور شاہی مہر موجود ہے۔
میں काबिल एहतराम दरबारियों की खिदमत में ये वसीयतनामा मुलाहिजा के लिए पेश करना चाहता हूँ। दरबार में यकबारगी भन भनाहट सी जाग उठी। मलिक काफूर के इशारे पर खान कोचक ने वसीयतनामा करीब तरीन खड़े दरबारी की खिदमत में पेश कर दिया। उसने वसीयतनामे पर एक निगाह डालकर उसे आगे बढ़ा दिया। सभी जानते थे ये वसीयतनामा जाली है। मलिक काफूर ने उस वसीयत पर जबरदस्ती या धोखे से सुल्तान के दस्तखत करवाए हैं, मगर कोई भी उस हकीकत को जबान पर लाने की जुर्रत न रखता था। वसीयतनामा दरबारियों के हाथों में सफर करता जब गाजी मलिक के हाथ में पहुंचा तो लहजा भर को मलिक काफूर के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ था। वो गाजी मलिक की बहादुरी और शुजाअत और हक गोई से वाकिफ था, मगर वो ये भी जानता था कि गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक को बिला वजह दूसरों की बातों में रखना अंदाजी की आदत नहीं है। वो अपने काम से काम रखने का आदी था। यही वजह थी कि मलिक काफूर खिलजी के तमाम गवर्नरों में गाजी मलिक को पसंद करता था और उसकी इज्जत भी करता था, या शायद उसकी शुजाअत और ताकत से खाइफ रहता था कि उससे हमेशा ही बनाकर रखना चाहता था। खुद गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक को भी बेसबब मलिक काफूर से चपकुलश मोल लेने की जरूरत न थी। इसलिए वसीयतनामे पर एक निगाह डालकर उसने वो वसीयतनामा अपने पहलू में खड़े अपने बेटे जोना खान की तरफ बढ़ा दिया। वसीयतनामे पर निगाह डालते ही जोना खान की पेशानी पर सलवटें पड़ गई थी। कोई भी जी शऊर इंसान ये बात तस्लीम नहीं कर सकता था कि सुल्तान खिलजी ने अपने 3 जवान साल बेटे नजरअंदाज करके 5 साला कमसिन और नाबालिग बेटे को वली अहद मुकर्रर कर दिया था। गाजी मलिक ने अपने ज़हीन बेटे की कशमकश को महसूस करते हुए आहिस्तगी से उसके हाथ से वसीयतनामा लेकर अपने साथ खड़े बूढ़े वजीर मलिक इस्माइल के हवाले कर दिया। वसीयत के मुताबिक फैसला तो तय था, अब बस उस फैसले पर अमल पैरा होना बाकी था। सो शाम होने से कबल 9 उमर शाहजादे उमर खान को शहाबुद्दीन मोहम्मद उमर खान खिलजी के अलकाब के साथ तख्त नशीन करके उसके सर पर ताज दहली रख दिया गया। मलिक काफूर पहले से ही वजीर आजम के ओहदे पर फाइज था, इसलिए बज़ाहिर ताज तो उमर खान के सर पर था, मगर अमली तौर पर इनाने हुकूमत मलिक काफूर के हाथ में थी। ये बेइंसाफी खिलजी के मंजिले शाहजादे मुबारक शाह के लिए नाकाबिले कबूल थी। बाबा जान के वफादारों, नमक ख्वारों, क्या हो गया है तुम लोगों को? उसने दरबारियों को गैरत दिलाते हुए दुहाई दी। खिजर खान और शादी खान गवालियार के किले में नजरबंद हैं, मगर मैं तो यहां मौजूद हूं। कमसिन उमर खान की निस्बत मैं हुकूमत का ज्यादा हकदार हूं। आप लोगों को मेरे हक की खातिर आवाज बुलंद करनी चाहिए। शाहजादे, सुल्तान मरहूम ने वसीयतनामे में उमर खान के हक में फैसला देकर दीगर तमाम शाहजादों को हुकूमत के हक से महरूम कर दिया है। बूढ़े अमीर मलिक इस्माइल ने धीमी और मजबूर आवाज में जवाब दिया, और आप सब मेरे हक को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, ये जानते हुए भी कि वो वसीयतनामा जाली है। मुबारक शाह ने तैश भरी आवाज में कहा, वसीयतनामा जाली हो सकता है, मगर सुल्तान के दस्तखत और मोहर असली है। मलिक इस्माइल की बात ने मुबारक शाह का मुंह बंद कर दिया था, मगर मलिक काफूर के कान खड़े हो गए थे। उसके जासूसों ने यह गुफ्तगू उस तक पहुंचा दी थी और उसने फौरी तौर पर मरहूम सुल्तान की वसीयत पर शक करने और उसे जाली करार देने के जुर्म की पादाश में मुबारक शाह को गिरफ्तार करवाकर जिंदान में डाल दिया था। अब आपका अगला कदम क्या होगा? रात को ईवान खास में चौसर की बाजी के दौरान खान कोचक ने मलिक काफूर से सवाल किया था। सबसे पहले ग्वालियर में कैद दोनों बड़े शाहजादों के आंखों के दिए बुझाने हैं, क्योंकि जब तक उनकी आंखों में रोशनी रहेगी वो तख्तो ताज के हसूल के ख्वाब देखते रहेंगे। और अगले ही दिन मलिक काफूर ने अपने गुर्गे भेजकर खिजर खान और शादी खान की आंखों में दहकती हुई सलाइयां फिरवाकर उन्हें हमेशा के लिए अंधा करवा दिया। अब मलिक काफूर की हुकूमत के लिए कोई खतरा बाकी न रहा था। खिजर खान और शादी खान नाबीना हो चुके थे। मुबारक शाह जिंदान में पड़ा कैदो बंद की सौबतें झेल रहा था। वो हफ्ते में 2 दिन दरबार लगाता था। उमर खान को हरम से बुलाकर तख्त पर बिठाता और कुछ देर बाद उसे उसकी माँ के पास हरम में वापस भेज देता। गो के तख्त पर उमर खान बैठता था, मगर दर हकीकत हुकूमत की बागडोर मलिक काफूर के हाथ में थी। हुकूमत पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करने की खातिर उसने उमर खान की माँ दिलकुशा बानो से अक्द कर लिया और बड़ी मलिका जहां की सारी जायदाद और दौलत जब्त करके अपने तसल्लुत में ले ली। उन तमाम उमरा को कि जिन्हें वो अपनी राह का कांटा समझता था उसने माजूल कर दिया, मगर गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक को दीपालपुर की कमानदारी और मलिक जोना खान को अमीर आखूर के ओहदों पर फाइज रखा गया था। मगर गाजी मलिक ने मुनासिब यही समझा कि दीपालपुर जाते वक्त वो जोना खान और फैरोज को अपने साथ लेता जाए। उस सिलसिले में उसने मलिक काफूर से इजाजत भी ले ली थी। मगर बाबा जान, यहाँ सब जोना खान ने कुछ पसोपेश का मुजाहरा किया। तुम्हें यहाँ के हालात का अंदाजा नहीं है जोना खान, गाजी मलिक ने धीमी आवाज और समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारा यहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। रहा सवाल तुम्हारी मुलाजमत का, तो मैंने मलिक काफूर से बात कर ली है। तुम बेफिक्र होकर घर चल सकते हो।
मुलाजमत के अलावा कुछ मरीज मेरे ज़ेर इलाज हैं। जोना खान ने धीमी आवाज में तावील पेश की और साथ ही उसकी निगाह में नुसरत खान का चेहरा घूम गया। अगर तुम्हारा इशारा मलिक नुसरत खान की तरफ है तो आज दोपहर मैं खुद उसकी अयादत को गया था। गाजी मलिक ने गहरी सांस लेकर बताया, उसकी हालत कुछ बेहतर है। एहसन खान और मलिक तूसी जैसे बड़े अतिब्बा उसका इलाज कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिफा तो अल्लाह की तरफ से है। तभी बिल्कुल अचानक जोना खान के सोच के पर्दे पर जरनिगार बानो का उदास चेहरा और भीगी आंखें उभर आई थी। वो उसके लिए और उसके बाबा के लिए कुछ भी ना कर सका था, और करना भी चाहता था तो भला क्या कर सकता था। नुसरत खान को शिफा देना उसके इख्तियार में ना था, और जरनिगार की खामोश आंखों में मचलते सवाल का उसके पास कोई जवाब ना था। अब क्या सोच रहे हो? जाकर आखिरी बार नुसरत खान को देखाओ और चलने की तैयारी करो। वैसे भी बहुत दिनों से तुम अपनी माँ और बहन से नहीं मिले हो। वो दोनों तुमको बहुत याद करती हैं। यूं अचानक तुम्हें सामने पाकर वो बहुत खुश होंगी। माँ और बहन के जिक्र ने जोना खान को बिलाखिर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, और दीपालपुर रवाना होने से कबल उस शाम वो आखिरी बार नुसरत खान को देखने गया था। हमेशा की तरह फेरोज खान भी उसके साथ था। सुना है आप अपने वालिद के साथ दीपालपुर जा रहे हैं? बूढ़े हकीम एहसन खान ने सवाल किया। जी, वालिद साहब की यही मंशा है। जोना खान के जवाब पर पर्दे के पीछे मौजूद जरनिगार का दिल धक से रह गया था। वापसी कब तक होगी? एहसन खान ने मजीद पूछा। अब देखिए, कुछ कह नहीं सकते, दोबारा आना हो या ना हो। ठीक कहते हैं, यह शहर अब शुरफा के रहने के काबिल नहीं रहा, एहसन खान ने जवाब दिया। मगर जरनिगार उसकी बात सुन न सकी, क्योंकि वो तो जोना खान का जवाब सुनकर ही सुन हो गई थी। अपनी जगह जम सी गई थी और जोना खान जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। साथ ही फेरोज भी खड़ा हो गया था। सुनिए, जब वो दालान की सीढ़ियां उतर रहा था तब मेहराबी दर्रों के ऊंचे सतूनों में से एक के पीछे से जरनिगार की धीमी और मुतरन्निम आवाज ने उसके बढ़ते कदम रोक लिए। आपने जाने का फैसला करने से पहले बाबा जान के बारे में सोचा होता। वो सिर्फ आपके सहारे जिंदा है। जरनिगार सतून की आड़ में थी, मगर उसकी दीदार की प्यासी आंखें जोना खान के दिल नवाज चेहरे पर टिकी हुई थी। सहारा तो सिर्फ खुदा की जात का होता है, जोना खान ने जवाब दिया। और जहां तक नवाब साहब के इलाज का ताल्लुक है तो उनके पास एहसन खान जैसे दाना मुआलिज मौजूद हैं। वैसे भी शिफा ऊपर वाले के हाथ में है। एक मेरे ना होने से उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस हिरमान नसीब के बारे में आपका क्या ख्याल है? जरनिगार ने सिसकी सी ली। क्या आप अब तक नहीं समझ सके कि आप इस नाचीज के लिए क्या हैं? इस तरह की बातें आपको ज़ेब नहीं देती। जोना खान ने रुख मोड़कर नाखुशगवार लहजे में जवाब दिया। मुझे आपकी नसीहत की नहीं, जवाब की जरूरत है, जरनिगार ने तिनक कर कहा। आपके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे भी अपने फैसले करने पर मैं खुद कादिर नहीं हूं। यह कहकर जोना खान ने रवानगी के लिए कदम बढ़ा दिए। अगर आपका यही जवाब है तो फिर मेरा फैसला भी सुनते जाइए। जरनिगार मरमर के वसी कुत्र वाले सतून की आड़ से निकलकर एकदम जोना खान के सामने चली आई। जोना खान ने बेसाख्ता निगाहें उठाई। कर्बो अजियत और परेशानी के गुबार में लिपटी होने के बावजूद उसका हुस्न अब भी लाजवाब था। उसके कंवारे जसद से उठती दिलफरेब महक ने जोना खान को मशहूर कर दिया था। उसकी दिलकश आंखों ने उसे अपने शहर में जकड़ लिया था। वो अपनी जगह साकित और बेखुद सा उसे तके जा रहा था। ये चेहरा सिर्फ आपके सामने बेनकाब हुआ है। अपने चेहरे पर टिकी उसकी आंखों में झांकते हुए जरनिगार ने धीमे मगर सच्चे लहजे में कहना शुरू किया। अब कफन में मलफूफ होने तक यह चेहरा सिर्फ आपकी अमानत है। इस दिल का दरवाजा पहली बार सिर्फ आपके लिए खुला है और मरते दम तक यह आपके लिए खुला रहेगा। आप लौट कर आए या ना आए, मैं आपकी राह तकती रहूंगी। आप कबूल करें या ना करें, मैंने दिलो जान से आपको अपना सब कुछ मान लिया है। अब इस घर और इस दिल में कोई और नहीं आ सकता। मैं मरते दम तक आपके नाम पर बैठी रहूंगी। जोना खान से कई सीढ़ियां नीचे उतर जाने वाले फेरोज ने पलटकर जोना खान की तरफ देखा था। वो जरनिगार को तो नहीं देख सका था, मगर उसकी जज्बों से गुंदी मुतरन्निम और मधुर आवाज उसकी समातों तक पहुंच रही थी। वो हनूज 10 साल का नौउम्र लड़का था, इसलिए तमाम बातों का मफहूम तो नहीं समझ सका था, मगर उसने हर बात बहुत गौर से सुनी थी। तभी नीचे से घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी थी। उन दोनों को दालान की सीढ़ियां उतरते देखकर साइस उनका घोड़ा आगे ले आया था। आवाज सुनते ही जोना खान जैसे होश में आ गया था। जरनिगार भी एकदम से सतून की आड़ में चली गई थी और वो तेजी से सीढ़ियां फलांगता फेरोज खान के करीब चलाया था। फेरोज खान चेहरे पर हैरत और आंखों में सवाल लिए उसकी सम तके जा रहा था। भाईजान, ऊपर कौन था? मेरा मतलब है कौन थी? उसने हैरत और मासूमियत से सवाल किया। घोड़ा इधर ले आओ। जोना खान ने फेरोज के सवाल को नजरअंदाज करते हुए
पेशानी पर फूट आने वाले पसीने को साफ किया और साइस को मुखातिब करके घोड़ा उस जानिब लाने का हुक्म सादिर किया। फेरोज भाई के एक एक अंदाज से वाकिफ था, समझ गया कि वो जवाब देना नहीं चाह रहा, चुनाचे वो खामोशी से भाई के पीछे चल दिया जो अब घोड़े की पुश्त पर सवार हो चुका था। फेरोज भी जस्त लगाकर उसके पीछे जा बैठा। घोड़े के मुड़ने तक फेरोज ने एक बार दालान की सीढ़ियों के ऊपर निगाह की, तभी उसे दो अश्कबार आंखें और एक मायूस और उदास चेहरा दिखाई दे गया था। वो हैरत से उस चांद चेहरे और सितारा आंखों को तकता रहा था। फेरोज का ख्याल था कि जोना खान भी शायद पलट कर देखेगा, मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ। जोना खान पलटे बिना घोड़ा सर पर दौड़ाता निकल गया। घर पहुंचकर भी कई दिन तक फेरोज के जहन पर वो आंखें, वो चेहरा छाया रहा। उसने कई बार जोना खान की आंखों में भी वो चेहरा ढूंढने की कोशिश की थी, मगर उसे वहां एक कामिल सकूत और एक बेरहम बेहिसी के सिवा कुछ ना मिला था। उन दोनों के घर लौट आने की वजह से पूरे घर में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। मखदूमा जहां और बीबी कदबानो अपने अपने बेटों की वापसी पर बेहद खुश थी, तो नन्ही खुदावंद ज़्यादा भाइयों की आमद पर खुशी से फूले ना समा रही थी। आपने ये बहुत ही अच्छा किया जो दोनों लड़कों को भी साथ ले आए। कल से अब तक मखदूमा जहां ये बात कई बार गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक से कह चुकी थी, और ये बात कहते वक्त उसके लहजे में तशक्कुर का एहसास घुल जाता था। इन हालात में जोना खान वहां रहता तो मैं बिला वजह परेशान रहती। माना कि तुम जोना खान की माँ हो। आखिरकार गाजी मलिक जवाब देने पर मजबूर हो गया, मगर ये मत भूलो मैं भी उसका बाप हूं और मुझे भी उसी कदर अजीज है जिस कदर तुम्हें प्यारा है। मैं वहां के हालात की वजह से नहीं, इसकी गुस्सीली और जिद्दी तबीयत की वजह से इसे अपने साथ लाया हूं। अगर किसी वजह से वो गुस्से या जिद में आ जाता तो बिला वजह दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता। और जहां तक हालात का ताल्लुक है, मर्द बच्चे हालात की सख्तियों से नहीं घबराते। जिंदगी जंग करने, मुश्किलात पर गालिब आने और फातेह की तरह जीने का दूसरा नाम है। यही जिंदा रहने का हकीकी असूल है। और आसान जिंदगी जिसमें सब कुछ बगैर कशमकश के मिल जाए, जमादात और नबातात की जिंदगी है। आप लोग भी क्या बातें ले बैठे। बीबी कदबानो मुस्कुराती हुई गुफ्तगू में शरीक हुई। एक अरसा हो गया इस घर में खुशी के शादियाने नहीं बचे। मैं तो कहती हूँ भाभी जान, बस आप जल्दी से जोना खान की शादी कर दीजिए। मशवरा तो बुरा नहीं। मखदूमा जहां ने मुस्कुराकर ताइद तलब निगाहों से गाजी मलिक की तरफ देखा। आप क्या कहते हैं? मैंने पहले कभी आपकी किसी बात से इख्तलाफ करने की गुस्ताखी की है? गाजी मलिक की बात पर कदबानो बेसाख्ता हंस पड़ी थी और मखदूमा जहां के रुखसारों पर सुर्खी छलक आई थी और वो शर्मा कर वहां से उठ गई। जोना खान तक जब ये बात पहुंची थी तो वो बड़ा हैरान हुआ। कमाल है, शादी ब्याह का ये कौन सा वक्त है? क्या मतलब? अब के मखदूमा जहां के हैरान होने की बारी थी। खैर को तुम 20 बरस के होने को आए हो, यही तो वक्त होता है शादी ब्याह का। मैं अपनी उम्र की नहीं, मुल्क की हालात का जिक्र कर रहा था। आप देख रही हैं उधर दिल्ली में क्या हो रहा है, और हम यूं लाताल्लुक होकर शादी के शादियाने बजाने बैठ जाएं, ये कहां की अक्लमंदी है? क्या आपकी शादी दिल्ली में होगी? फेरोज खान ने बेसाख्ता सवाल किया और उसके जहन के पर्दे पर वह उदास आंखें और मायूस चेहरा उभर आया था। यह सवाल तुम्हारे जहन में क्यों आया? बीबी कदबानो ने चौंक कर बेटे से सवाल किया। क्योंकि वहां दिल्ली में एक हवेली के दालान में फेरोज खान ने जवाब देना शुरू ही किया था कि जोना खान ने घबरा कर पलट कर उसकी जानिब देखा तो वो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गया। बोलो ना, वहां हवेली में दालान में क्या था? कदबानो कुछ समझ नहीं पाई थी। चची जान, आप भी कहां बच्चे की बात सुनने लगी? जोना खान ने सटपटाते हुए बात बदलने की कोशिश की। मेरा ख्याल है इस घर में सबसे पहले इस घर की इकलौती बेटी की शादी होनी चाहिए, यानी खुदावंद ज़ादा की। मेरी ख्वाहिश है कि इसकी शादी इस धूमधाम से हो कि लोग बरसों याद रखें। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। मखदूमा जहां ने दूर खेलती हुई नन्ही बेटी की तरफ देखकर कहा, जब वो वक्त आएगा तो ऐसा ही कर लेना, मगर अभी वो बहुत छोटी है। उसकी शादी के लिए अभी कई साल दरकार है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी की बात हो सकती है। मगर अम्मी जान, अभी मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी मेरे करने के लिए बहुत से जरूरी काम है। शादी के बंधनों में उलझकर वो काम अधूरे नहीं छोड़ सकता। मखदूमा जहां खामोश हो गई, उसे जोना खान में अपने देवर रज्जब की झलक नजर आई थी। वो भी शादी के नाम पर यूं ही बिदकता था क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक अनजान हसीना की तस्वीर सजी थी। तो क्या जोना खान भी किसी ख्याली पैकर के इश्क में गिरफ्तार है? उसने परेशान नजरों से उसकी तरफ देखते हुए सोचा। और अगर ऐसा हुआ तो रज्जब की तरह जोना खान की शादी के सिलसिले में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जोना खान सोच रहा था, ऐसा लगता है फेरोज खान ने जरनिगार की बातें सुन ली हैं और शायद उसे देख भी लिया है। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही बुरा होगा। मुझे फेरोज को समझाकर जबान बंद रखने के लिए आमादा करना होगा। और नो उम्र मासूम फेरोज सोच रहा था, वो लड़की कितनी खूबसूरत थी और उसकी आवाज किस कदर दिलकश थी। भाईजान को किसी ना किसी लड़की से तो शादी करनी है, तो फिर वो उसी से क्यों नहीं कर लेते जो कह रही थी? भला क्या कह रही थी वो?
فیروز دیر تک اس کی باتیں یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر ایک جملے کے سوا اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اس دل میں اور اس گھر میں آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں آئے گا، میں مرتے دم تک آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ شہر دہلی پر سیاہ رات سایہ فگن تھی، کوچا و بازار سنسان و ویران تاریکی کی آغوش میں ڈب کے پڑے تھے، ہر سمت ہو کا عالم تھا۔ کبھی کبھی ہواؤں کی سسکیاں سی ابھرتی اور تناور درخت لرز کر ماتم کرنے لگتے اور ہواؤں کے تھمتے ہی پھر دم ساتھ کر ساکت ہو جاتے۔ کسرے ہزار ستون پر ملک کافور کے ہزاروں ستم جاری تھے۔ ملکہ جہاں کی تمام دولت و جائیداد ضبط کر کے اسے زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ دونوں بڑے شہزادے خضر خان اور شادی خان پہلے ہی بینائی سے محروم ہونے کے بعد زندان کی تاریک کوٹریوں میں قید تھے۔ ملکہ دل کشا سے نکاح کے بعد ملک کافور بادشاہ وقت عمر خان کا سوتیلا باپ بن بیٹھا تھا۔ گو کے تخت پر عمر خان تھا، مگر ہندوستان کا اصل بادشاہ ملک کافور ہی تھا۔ تمام احکام و فرامین وہ خود جاری کرتا تھا۔ اس نے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے وفادار ہندوؤں کو فائز کر دیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں 17 سالہ شہزادہ مبارک شاہ بری طرح کھٹکنے لگا تھا۔ وہ قید میں ہونے کے باوجود اس کے خلاف آواز بلند کرتا رہتا تھا۔ اس کی ماں بھی بیٹے کے لیے راہ ہموار کرنے میں لگی رہتی تھی۔ ملک کافور کے لیے سب ناقابل برداشت تھا، چنانچہ اس نے کسرے ہزار ستون کے 2 محافظوں کرک اور مجیب کو بلا کر شہزادے مبارک شاہ کے قتل کے لیے آمادہ کیا۔ سرکار، ان حالات میں شہزادے کا قتل شاید آپ کے حق میں اچھا ثابت نہ ہو۔ خان کوچک نے دھیمے لہجے میں مشورہ دیا، بہتر ہوگا کہ قتل کی بجائے دہکتی سلائیوں سے اس کی بینائی ضائع کروا دی جائے۔ چلو یہی صحیح۔ ملک کافور نے محافظوں کی طرف دیکھ کر حکم صادر فرمایا، آج رات تم لوگ قصر میں جا کر مبارک شاہ کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم کر دو۔ جو حکم سرکار۔ محافظوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جواب دیا اور رات کے سناٹے میں دبے پاؤں چلتے، تاریکی کی آڑ لیتے شہزادے کے زندان خانے کی طرف چل دیے۔ وہ بدنصیب آنکھوں پر بازو دھرے ٹھنڈے فرش پر لیٹا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے دونوں محافظ ہاتھوں میں دہکتی سلائیاں لیے کھڑے تھے۔ تم دونوں کیا مجھے اندھا کرنے کے ارادے سے آئے ہو؟ مبارک شاہ نے وحشت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ سنگ دلو، کیا بھول گئے میں علاؤدین خلجی کا بیٹا ہوں؟ میں اسی قصر میں پیدا ہوا، تم لوگوں کے سامنے بڑا ہوا، اپنے عظیم سلطان علاؤدین خلجی کی نسل کے جس کی حفاظت پر مامور تھے، اب اسے ہی مٹانے پر تلے ہو۔ شہزادے، خاموشی سے خود کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم تمہاری آنکھیں پھوڑ کر تمہیں اندھا کر سکیں۔ حجت و بحث کرو گے تو مجبوراً ہمیں تمہیں جان سے مارنا ہوگا، مجیب نے ترش لہجے میں کہا۔ شہزادہ بھی کہتے ہو اور اس شاہ کے ساتھ کہ تمام عمر جس کا نمک کھاتے رہے، نمک حرامی پر بھی تلے ہو؟ میں اسی شاہ کا بیٹا ہوں۔ یہ دیکھو، مبارک شاہ نے اپنے گلے سے مرصع کلاوہ نکال کر ان کے سامنے ڈال دیا۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے سلطان معظم کی نشانی ہے۔ بھول گئے اس سلطان کو، اس کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ ایک غلام کے کہنے میں آ کر تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو۔ اگر بادشاہ کی روح کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو تو یہ خنجر لے کر جاؤ اور اس بدبخت ملک کافور کے سینے میں اتار دو۔ مبارک شاہ کے کلام نے محافظوں پر جادو کا سا اثر کیا تھا۔ وہ مرصع کلاوہ دیکھ کر کانپنے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ کافی دیر تک شہزادے کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے رہے، پھر تیزی سے باہر نکل گئے۔ باہر نکل کر انہوں نے کچھ اور محافظوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ پھر سب نے مل کر ایک ایک کر کے قصر کے تمام دروازے بند کر دیے اور خنجر اور تیر و تفنگ لیے ملک کافور کے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاتھوں میں براہنہ خنجر اور آنکھوں میں نفرت اور غصہ دیکھ کر ملک کافور لرز اٹھا تھا۔ تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ پاگل تو ہم پہلے تھے، اب ہوش میں آئے ہیں۔ مجیب آگے بڑھ کر بولا، پچھلے 35 دنوں سے تو خاندان علائی کو خاک میں ملانے میں لگا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے تیرا ظلم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب تیرے جبر و ظلم کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر مجیب نے آگے بڑھ کر ملک کافور کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرے محافظوں نے خان کوچک سمیت دیگر اور ساتھیوں کو واصل جہنم کر دیا تھا اور صرف 35 دنوں کی حکومت کے بعد ملک کافور کا قصہ تمام ہو گیا۔ ملک کافور کے قتل کے بعد امارا نے شہزادہ مبارک شاہ کو قید سے نکال کر نابالغ سلطان شہاب الدین عمر کا نائب مقرر کر دیا۔ مبارک شاہ نے چند دن تو برادر خرد کی نیابت کی، پھر کچھ امراء کو اپنے ساتھ ملا کر شہاب الدین عمر خان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا کر گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا، جہاں اس کے دونوں بڑے بھائی خضر خان اور شادی خان بینائی سے محروم ہونے کے بعد پہلے ہی سے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے۔ شہاب الدین عمر خان خلجی کی حکومت 3 ماہ 3 روز پر مشتمل تھی۔ اسے تخت و تاج سے محروم کر کے مبارک شاہ سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی کے لقب سے تخت دہلی پر جلوہ افروز ہوا
مبارک شاہ کا ابتدائی دور حکومت امن سے گزرا۔ اس نے اپنے والد کے جاری کردہ تمام احکامات واپس لے لیے، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا، ضبط شدہ جاگیریں واپس کر دی اور امراء و نوابین میں بے شمار تحائف و انعامات اور خطابات بانٹے، اور ایک نائب خاص ملک شادی کو، جسے علاؤالدین نے پالا تھا، اپنے التفات سے سرفراز کر کے خسرو خان کا خطاب دیا اور اسے منصب وزارت پر فائز کر دیا۔ خسرو خان کی صحبت نے مبارک شاہ کو شراب نوشی اور عیاشی کی طرف راغب کر دیا تھا۔ اب اس کا کام صرف رقص و سرور کی محفلوں میں حاضری رہ گیا تھا۔ اس کا دربار مسخروں، طوائفوں اور بھانڈوں کا اڈا بن گیا تھا۔ رعایا بھی تقلید میں پیچھے نہ رہی۔ جیسا راجا ویسی پرجا کے مصداق ہر شخص بے حیائی اور عیش پرستی کے گرداب میں گھرتا چلا گیا اور کیک بعد کا زمانہ پھر سے لوٹ آیا۔ انہی دنوں دیوگری کے والی رام دیو کے داماد ہرپال دیو نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ قطب الدین مبارک شاہ نے خسرو خان کے ساتھ مل کر دکن پر حملہ کر دیا اور ہرپال کو قتل کرنے کے بعد خسرو خان کو تلنگانہ اور مرورہ کی طرف روانہ کر دیا، جہاں پر اسے خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ سلطان مبارک شاہ اپنے لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں دہلی کی جانب رواں دوا تھا۔ دہلی سے 10 فرلانگ کے فاصلے پر رات سر پر آ جانے کے باعث روانگی موقوف کر کے خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ مبارک شاہ اپنے خیمے سے جب حرم کی طرف جا رہا تھا تو تب ہی ایک شخص ننگی تلوار لیے اس پر لپکا تھا۔ اس سے قبل کہ اس کی تلوار سلطان کا سر تن سے جدا کرتی، اس کے نمک خوار خادم نے پھرتی سے حملہ آور کو بے بس کر کے اس کی تلوار چھین لی تھی۔ حملہ آور سلطان مبارک شاہ کا چچیرا بھائی اسد الدین تھا اور سلطان کے قتل کی اس سازش میں اس کے بھائی خضر خان اور شادی خان بھی شامل تھے، جو اس وقت گوالیار کے قلعے میں مقید تھے۔ سلطان مبارک شاہ نے اسی وقت نہ صرف اسد الدین بلکہ اس کے اہل و عیال اور عزیز و اقارب جو زیادہ تر دہلی میں مقیم تھے، سب کے قتل کا حکم صادر کیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے تینوں بھائی خضر خان، شادی خان اور شہاب الدین عمر خان کے قتل کا بھی پروانہ جاری کر دیا۔ تینوں بھائیوں اور سازشی اسد الدین کے خاندان کے ایک ایک فرد کو قتل کر دینے کے بعد اب اس کی بادشاہت کی طرف للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے والا کوئی بھی باقی نہ بچا تھا۔ ہرپال دیو کی بغاوت کے بدترین انجام نے دیگر باغیوں کے دل میں بھی سلطان کا خوف بٹھا دیا تھا۔ اب سلطان مبارک شاہ کی مطلق العنان بادشاہت کے لیے کوئی خطرہ نہ تھا۔ طاقت، دولت اور شراب کی مستی نے اس کے دل و دماغ میں تکبر بھر دیا تھا۔ وہ خود کو سب سے برتر تصور کرنے لگا تھا۔ وہ حکومتی امور اور ملکی معاملات میں کسی کے بھی مشورے کو قبول کرنا تو درکنار، سننا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ اگر وہ کسی کی بات سنتا تھا تو وہ صرف خواجہ سرا خسرو خان تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ خسرو خان اس پر بے حد اثر انداز ہوتا جا رہا تھا اور رفتہ رفتہ تمام حکومتی امور خسرو خان کے ہاتھ میں آتے جا رہے تھے۔ یہ صورتحال امراء کے لیے تشویشناک تھی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ خسرو خان سلطنت دہلی کے لیے دوسرا ملک کافور ثابت ہونے والا ہے۔